बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामुअलैकुम नाज़रीन, आज हम किस्सा हज़रत इसहाक़ अलैहिस्सलाम बयान करेंगे। वीडियो शुरू करने से पहले अगर आपने दिलचस्प इस्लामिक हिस्ट्री को सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ इसे सब्सक्राइब करें और साथ ही बेल के आइकॉन को लाजमी प्रेस करें ताकि हमारी हर नई आने वाली वीडियो का नोटिफिकेशन आप तक बाकायदगी से पहुँच सके। तो नाज़रीन शुरू करते हैं। किस्सा हज़रत इसहाक़ अलैहिस्सलाम। विलादत। वबश्शरनाहु बिइस्हाक़ नबिय्यम मिनस्सालिहीन वबारकना अलैहि वअला इसहाक़ वमिन ज़ुर्रिय्यतिहिमा मुहसिनुम वज़ालिमुन लिनफ्सिही मुबीन। सूरह साफ़ात आयत नंबर 112 ता 113। तर्जमा। और हमने इनको इसहाक की बिशारत भी दी कि वो नबी और नेकूकारों में से होंगे, और हमने इन पर और इसहाक पर बरकतें नाजल की थी, और इन दोनों की औलाद में से नेकूकार भी हैं और अपने आप पर सरीह जुल्म करने वाले गुनाहगार भी हैं। जब फरिश्ते हजरत लूत अलैहिस्सलाम की कौम को इनके कुफर और बेफरमानियों की वजह से तबाह करने के लिए जाते हुए हजरत इब्राहीम अलैहिस्सलाम और हजरत सारा के पास से गुजरे, इस वक्त उन्होंने ये खुशखबरी हजरत इब्राहीम और हजरत सारा को दी, जिसकी वजाहत इंशाअल्लाह उल अजीज आगे आएगी। और अल्लाह ताला ने दूसरी जगह कुरान पाक में इरशाद फरमाया, वलक़द जाअत रुसुलुना इब्राहीम बिलबुश्रा से लेकर हमीदुम मजीद तक। तर्जमा। और हमारे फरिश्ते खुशखबरी लेकर इब्राहीम अलैहिस्सलाम के पास पहुँचे तो सलाम कहा, उन्होंने भी सलाम कहा। अभी कुछ वक्फा नहीं हुआ था कि इब्राहीम अलैहिस्सलाम एक बुना हुआ बछड़ा लेकर आए। जब देखा कि इनके हाथ खाने की तरफ नहीं जाते, यानी वो खाना नहीं खा रहे, तो इनको अजनबी समझकर दिल में खौफ महसूस किया। फरिश्तों ने कहा कि खौफ न कर, हम कौम लूत की तरफ इनके हलाक करने को भेजे गए हैं। और इब्राहीम अलैहिस्सलाम की बीवी जो पास खड़ी थी हंस पड़ी, तो हमने इसको इसहाक की और इसहाक के बाद याकूब की खुशखबरी दी। इसने कहा, है मेरे बच्चा होगा, मैं तो बुढ़िया हूँ और ये मेरे मियाँ भी बूढ़े हैं, ये तो बड़ी अजीब बात है। फरिश्तों ने कहा, क्या तुम खुदा की कुदरत से ताज्जुब करती हो? ऐ अहले बैत, तुम पर खुदा की रहमत और इसकी बरकतें नाजिल हों। वो हर किस्म की तारीफ के लायक है और बुजुर्गों बरतर है। और दूसरी जगह अल्लाह का इरशाद है। तर्जमा। और इनको इब्राहीम के मेहमानों का अहवाल सुना दो। जब वो इब्राहीम के पास आए तो सलाम कहा। इब्राहीम अलैहिस्सलाम ने कहा कि हमें तो तुमसे डर लगता है। फरिश्तों ने कहा कि डरिए नहीं, हम आपको एक दानिशमंद लड़के की खुशखबरी देते हैं। इब्राहीम अलैहिस्सलाम ने कहा कि जब मुझे बुढ़ापे ने आ पकड़ा तो तुम मुझे खुशखबरी देने लगे, अब काहे की खुशखबरी देते हो? फरिश्तों ने कहा, हम आपको सच्ची खुशखबरी देते हैं, आप मायूस ना हो जिए। इब्राहीम अलैहिस्सलाम ने कहा, खुदा की रहमत से मैं मायूस क्यों होने लगा? इससे मायूस होना गुमराहों का काम है। और दूसरी जगह इरशाद फरमाया। तर्जमा। भला तुम्हारे पास इब्राहीम के मुअज़्ज़ज़ मेहमानों की खबर पहुंची है? जब वो इनके पास आए तो सलाम कहा, उन्होंने भी जवाब में सलाम कहा। देखा तो ऐसे लोग ना जान पहचान तो अपने घर जाकर एक बुना हुआ मोटा बछड़ा लाए और खाने के लिए इनके आगे रख दिया। कहने लगे, आप तनावल क्यों नहीं करते? और दिल में इनसे खौफ मालूम किया। फरिश्तों ने कहा, खौफ ना कीजिए। और इनको एक दानिशमंद लड़के की खुशखबरी भी सुनाई तो इब्राहीम अलैहिस्सलाम की बीवी चिल्लाती आई और अपना मुंह पीट कर कहने लगी, है एक तो बुढ़िया और दूसरा बांझ। फरिश्तों ने कहा कि हाँ, तुम्हारे परवरदिगार ने यूं ही फरमाया है, बेशक वो हिकमत वाला और बड़े इल्म वाला है। अल्लाह ताला जिक्र फरमाते हैं कि इब्राहीम अलैहिस्सलाम के पास फरिश्ते आए और वो 3 थे, जिब्राईल, मीकाईल, इसराफील। जब वो इनके पास पहुंचे तो उन्होंने सलाम कहा। इब्राहीम अलैहिस्सलाम ने इनको मेहमान ख्याल करके खूब मोटा ताज़ा बछड़ा भून कर लाए और मेहमान नवाजी के लिए इनके सामने पेश कर दिया। जब इब्राहीम अलैहिस्सलाम ने देखा कि वो खाने की तरफ हाथ ही नहीं बढ़ा रहे और तवज्जो भी नहीं कर रहे, इसलिए
کہ فرشتوں کے اندر کھانے کی چاہت اور ضرورت بالکل نہیں ہوتی تو ابراہیم علیہ السلام نے ان سے اجنبیت اور خوف محسوس کیا۔ فرشتوں نے کہا کہ آپ بالکل خوف نہ کریں، ہم رب کے فرشتے ہیں، قوم لوط کے تباہ کرنے کے لیے بھیجے گئے ہیں۔ یہ بات سن کر حضرت سارہ خوش ہوئی اور قوم لوط پر ناراض ہوئی۔ وہ عرب کی عام عادت کے مطابق مہمانوں کے سر کی طرف کھڑی تھی۔ قوم لوط کی تباہی کی خبر سن کر جب وہ خوش ہوئی تو اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں ہم نے اسے اسحاق کی خوشخبری دی اور اسحاق کے بعد یعقوب کی، یعنی جب فرشتوں نے اسے خوشخبری دی تو آپ کی بیوی نے تعجب سے آواز نکالی اور آگے آئی اور اپنے چہرے پر ہاتھ مارا جیسے تعجب کے وقت عموماً عورتوں کی عادت ہوتی ہے، اور کہنے لگی تعجب ہے کہ میں بچہ جنم دوں، میں بھی بوڑھی اور یہ میرا خاوند بھی بوڑھا ہے، مطلب یہ ہے کہ میرے جیسی عورت کیسے بچہ پیدا کر سکتی ہے، میں بوڑھی بھی اور بانجھ بھی اور یہ میرا خاوند بھی بوڑھا ہے۔ ایسی حالت میں اس نے بچے پیدا ہونے پر تعجب کیا، اس نے بچے پیدا ہونے پر تعجب کیا، اسی وجہ سے اس نے کہا کہ بے شک یہ عجیب بات ہے۔ تو ان فرشتوں نے کہا تو اللہ کے حکم سے تعجب کرتی ہے، اے گھر والو اللہ کی رحمت اور برکت تم پر نازل ہو، بے شک وہ تعریف والا بزرگی والا ہے۔ ابراہیم علیہ السلام بھی یہ بشارت سن کر خوش ہو گئے اور اس خوشی کی بنا پر دوبارہ خبر سننے کو جی چاہا تو فرمایا کیا تم مجھے بڑھاپا پہنچنے کے بعد خوشخبری سنا رہے ہو؟ بس کس چیز کی خوشخبری دیتے ہو؟ فرشتوں نے جواب دیا کہ ہم آپ کو سچی پکی بشارت دے رہے ہیں، لہٰذا آپ مایوس ہو جانے والوں میں سے نہ ہو جاؤ۔ انہوں نے تاکید دی اور پختہ انداز سے خوشخبری دی کہ وہ بچہ علم والا ہوگا۔ یہ حضرت اسماعیل علیہ السلام کے بھائی اسحاق علیہ السلام ہیں، یعنی وہ بچہ اپنے مقام و منصب کے مطابق علم والا اور بردبار ہوگا۔ اس لیے اللہ تعالیٰ دوسرے مقام پر ان کے متعلق ارشاد فرماتے ہیں کہ وہ سچے وعدہ اور صبر و تحمل والا ہوگا۔ دوسری آیت میں اللہ تعالیٰ نے فرمایا بس ہم نے اسے اسحاق کی بشارت دی اور اسحاق کے بعد یعقوب کی۔ یہی قرآن کا وہ مقام ہے جس سے محمد بن کعب کرزی نے اس بات پر استدلال کیا ہے کہ ذبیح حضرت اسماعیل علیہ السلام ہی تھے، کیونکہ اسحاق علیہ السلام کے وجود اور ان کے بعد ان کے بیٹے یعقوب کی خوشخبری اور بشارت کی موجودگی میں اسحاق علیہ السلام کو ذبح کرنے کا حکم کیسے دیا جا سکتا ہے؟ اہل کتاب کے ہاں اس طرح کی روایات بھی ہیں کہ ابراہیم علیہ السلام نے بھنے ہوئے بچڑے کے ساتھ 3 پیمانے کی گندم کی روٹی، گھی اور دودھ بھی پیش کیا تو انہوں نے کھانا کھایا، تو یہ محض غلط اور بے سروپا بات ہے۔ اور ایک قول یوں بھی ہے کہ یوں نظر آتا تھا کہ وہ کھانا کھا رہے ہیں لیکن حقیقت میں کھانا خود بخود ہوا میں غائب ہو رہا تھا۔ اہل کتاب کے ہاں یہ بات بھی ملتی ہے کہ اللہ تعالیٰ نے ابراہیم علیہ السلام کو فرمایا کہ تیری بیوی ساری کو اب ساری نہیں کہا جائے گا بلکہ اب اس کا نام سارہ ہے، میں اس پر برکت نازل کروں گا اور تجھے اس سارہ کے بطن سے ایک بیٹا دوں گا اور اس بیٹے پر بھی برکت نازل کروں گا، پھر اس سے بہت سی قومیں اور ان کے بادشاہ پیدا ہوں گے۔ ابراہیم علیہ السلام یہ بشارت سن کر سجدے میں گر گئے اور ہنستے ہوئے دل میں کہا کہ اب 100 سال کی عمر میں میرے ہاں بچہ پیدا ہوگا اور سارا بچہ جنم دے گی جب اس کی عمر 90 سال کی ہو چکی ہے۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام نے اللہ تعالیٰ کی بارگاہ عالیہ میں التجا کی کہ کاش اسماعیل تیرے دین کے لیے زندہ رہے، تو اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ تیری بیوی سارہ کے ہاں ایک بچہ پیدا ہوگا، تو اس کا نام اسحاق رکھے گا، وہ ٹھیک 1 سال بعد انہی دنوں پیدا ہوگا، میں اس سے اور اس کی اولاد سے بہت لمبا عرصہ عہد و پیمان باندھوں گا کہ وہ صرف میری ہی عبادت کریں گے، اور میں اسماعیل کے بارے میں تیری دعا قبول کرتا ہوں، میں اس پر برکت نازل کروں گا اور اس کی اولاد بہت زیادہ بڑھاؤں گا اور اس کی اولاد سے 12 بڑے بادشاہ ہوں گے اور میں اسے ایک بڑی قوم بناؤں گا۔ اللہ کا ارشاد ہے کہ ہم نے اسے اسحاق کی بشارت دی اور اسحاق کے بعد یعقوب کی۔ یہ دلیل ہے اس بات کی کہ ابراہیم علیہ السلام کی بیوی اپنے بیٹے اسحاق سے فائدہ اٹھائے گی، پھر اسحاق کے ہاں یعقوب پیدا ہوں گے، یعنی ان دونوں کی زندگی میں
याकूब पैदा होंगे ताकि इस पोते के साथ इसकी आंखें ठंडी हों जैसे इनके अपने बेटे इसहाक के साथ आंखें ठंडी होंगी। अगर याकूब अलैहिस्सलाम ने अपने दादा दादी की जिंदगी में पैदा होना ना होता तो याकूब का नाम लेकर जिक्र करने का कोई फायदा ना था, जबकि आइंदा आने वाली इसहाक की तमाम औलाद नस्ल के साथ खुशखबरी दी जा सकती थी। अब जबकि याकूब अलैहिस्सलाम का खासूसी तौर पर तज़किरा किया गया है तो वो इस बात की दलील है कि वो अपने दादा दादी की जिंदगी ही में पैदा होंगे और इनकी आंखों की ठंडक का जरिया बनेंगे। अल्लाह ताला ने फरमाया कि ववहबना लहू इसहाक व याकूब कुल्लन हदैना, सूरह हूद आयत नंबर 84। तर्जमा, हमने इसे इसहाक व याकूब अता किए और इन सब को हमने हदायत दी। और एक दूसरे मकाम पर अरशाद बारी ताला है, फलम्मा तज़लहुम वमा यअबुदून मिन दूनिल्लाहि वहबना लहू इसहाक व याकूब, सूरह मरियम आयत नंबर 49। तर्जमा, बस जब वो इब्राहीम अलैहिस्सलाम इनसे इनके माबूदों से अलग हुए जिनकी वो इबादत करते थे तो हमने इसको इसहाक और याकूब अता किए। ये बात बड़ी वाज़ह और कवी है और इसकी तायद बुखारी और मुस्लिम की इस हदीस से होती है जो कि हज़रत अबू ज़र रज़ी अल्लाह ताला अन्हु बयान फरमाते हैं कि मैंने अर्ज़ किया, ए अल्लाह के रसूल, सबसे पहले कौन सी मस्जिद बनाई गई? आपने फरमाया मस्जिद हराम। फिर मैंने अर्ज़ की, या रसूलुल्लाह, फिर कौन सी मस्जिद बनाई गई? आपने फरमाया मस्जिद अक्सा। मैंने अर्ज़ की कि इन दोनों के दरमियान कितनी मुद्दत का फासला है? आपने फरमाया कि 40 साल की। फिर मैंने अर्ज़ किया, फिर कौन सी मस्जिद? आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया, फिर तू जिस वक़्त जहाँ भी नमाज का वक़्त पा ले वहाँ ही नमाज पढ़ ले, क्योंकि सारी ज़मीन मस्जिद है। अहले किताब का ख्याल है कि याकूब अलैहिस्सलाम ने मस्जिद अक्सा की बुनियाद रखी और यही मस्जिद एलिया है जो मस्जिद अक्सा के पास है और यही तौजीह अच्छी है और इसकी तायद वो हदीस करती है जो हमने पहले जिक्र की है। इस लिहाज से हज़रत इब्राहीम और हज़रत इस्माईल अलैहिस्सलाम के बैतुल्लाह बनाने के 40 बरस बाद याकूब अलैहिस्सलाम ने मस्जिद अक्सा बनाई और ज़ाहिर यही है कि मस्जिद हराम बैतुल्लाह और मस्जिद अक्सा दोनों की तामीर हज़रत इसहाक अलैहिस्सलाम के पैदा होने और वजूद में आने के बाद हुई और इसकी तायद कुरान मजीद की इस आयत से भी होती है। सूरह इब्राहीम आयत नंबर 35 ता 41। तर्जमा, और जब इब्राहीम अलैहिस्सलाम ने दुआ की कि ए मेरे परवरदिगार, इस शहर को लोगों के लिए अमन की जगह बना दे और मुझे और मेरी औलाद को इस बात से कि बुतों की परस्तश करने लगे बचाए रखियो। ए परवरदिगार, उन्होंने बहुत से लोगों को गुमराह किया है, सो जिस शख्स ने मेरा कहा माना वो मेरा है और जिसने मेरी नाफरमानी की तो तू बख्शने वाला मेहरबान है। ए मेरे परवरदिगार, मैंने अपनी औलाद मैदान मक्का में जहाँ कोई खेती वगैरह नहीं है तेरे इज्जत व अदब वाले घर के पास ला बसाई है। ए परवरदिगार, ताकि ये नमाज पढ़ें, तू लोगों के दिलों को ऐसा कर दे कि इनकी तरफ झुके रहे और इनको मेवों से रोज़ी अता फरमा ताकि तेरा शुक्र करें। ए परवरदिगार, जो बात हम छुपाते हैं और जो जाहिर करते हैं तू सब जानता है और खुदा से कोई चीज़ मख्फी नहीं, ना ज़मीन में ना आसमान में। खुदा का शुक्र है कि जिसने मुझको बड़ी उम्र में इस्माईल और इसहाक अता किए। बेशक मेरा परवरदिगार दुआ सुनने वाला है। ऐ परवरदिगार, मुझे ऐसी तौफीक अनायत कर कि नमाज पढ़ता रहूं और मेरी औलाद को भी ये तौफीक बख्श। ऐ परवरदिगार, मेरी दुआ कबूल फरमा। ऐ परवरदिगार, हिसाब किताब के दिन मुझको और मेरे माँ बाप को और मोमिनों को बख्श दीजियो। हदीस पाक में है कि जब हज़रत सुलेमान बिन दाऊद अलैहिस्सलाम ने बैतुल मुक़द्दस की तामीर की तो उन्होंने अल्लाह ताला से 3 चीज़ों का सवाल किया। इसका तज़किरा हमने कुरान मजीद की इस आयत के तहत रब्बिग़फिरली वहबली मलका ला यंबग़ी अहदम मिन बादी के तहत कर दिया है। ऐ मेरे रब, मुझे माफ़ कर दे और मुझे ऐसी बादशाही अता कर जो मेरे बाद किसी के लायक ना हो। और मज़ीद इसका तज़किरा हज़रत सुलेमान अलैहिस्सलाम के हालात के ज़मन में करेंगे। तो इस हदीस से मुराद ये है कि उन्होंने इसको दोबारा बनाया है, जैसे कि पहले बयान हुआ है कि इन दोनों के दरमियान 40 साल
اور مدت کا فاصلہ ہے، اور اس بات کا کوئی قائل نہیں ہے کہ حضرت سلیمان اور حضرت ابراہیم علیہ السلام کے درمیان 40 سال کا عرصہ ہے۔ صرف ابن حبان کہتے ہیں کہ ان دونوں کے درمیان 40 سال کا فاصلہ ہے، لیکن ابن حبان کی اس بات میں کسی نے موافقت نہیں کی اور نہ ہی ان سے پہلے کوئی اس کا قائل تھا۔ بیت اللہ کی تعمیر، سورہ آل عمران، آیت نمبر 96 تا 97۔ ترجمہ: بے شک پہلا گھر جو لوگوں کی عبادت کرنے کے لیے مقرر کیا گیا تھا وہی ہے جو مکہ میں ہے، بابرکت اور جہان کے لیے موجب ہدایت ہے۔ اس میں کھلی کھلی نشانیاں ہیں۔ مقام ابراہیم ہے جو اس میں داخل ہوا، اس نے امن پا لیا اور لوگوں پر خدا کا حق فرض ہے۔ جو اس گھر تک جانے کی طاقت رکھے وہ اس کا حج کرے، اور جو اس کی تعمیل نہ کرے تو اللہ تعالیٰ بھی جہاں والوں سے بے نیاز ہے۔ اور اللہ تعالیٰ کا ارشاد یہ ہے۔ ترجمہ: اور جب کہ ہم نے ابراہیم علیہ السلام کو کعبہ کے مکان کی جگہ مقرر کر دی اس شرط پر کہ میرے ساتھ کسی کو شریک نہ ٹھہرانا، اور میرے گھر کو طواف، قیام، رکوع، سجدہ کرنے والوں کے لیے پاک صاف رکھنا۔ سورہ بقرہ، آیت نمبر 124 تا 129۔ ترجمہ: اور جب پروردگار نے چند باتوں میں ابراہیم علیہ السلام کی آزمائش کی تو وہ ان میں پورے اترے۔ اللہ نے فرمایا کہ میں تم کو لوگوں کا پیشوا بناؤں گا۔ انہوں نے کہا کہ پروردگار میری اولاد میں سے بھی پیشوا بنائو۔ اللہ نے فرمایا میرا وعدہ ظالموں کو نہیں پہنچے گا۔ اور جب ہم نے خانہ کعبہ کو لوگوں کے لیے جمع ہونے اور امن پانے کی جگہ مقرر کی اور حکم دیا کہ جس جگہ ابراہیم علیہ السلام کھڑے ہوئے تھے اس کو نماز کی جگہ بنا لو، اور ابراہیم اور اسماعیل کو کہا کہ طواف کرنے والوں، اعتکاف کرنے والوں اور رکوع کرنے والوں کے لیے اور سجدہ کرنے والوں کے لیے میرے گھر کو پاک صاف رکھا کرو۔ اور جب ابراہیم علیہ السلام نے دعا کی کہ اے پروردگار اس جگہ کو امن کا شہر بنا، اور اس کے رہنے والوں میں سے جو خدا اور آخرت پر ایمان لائیں ان کے کھانے کو میوے عطا فرما، تو خدا نے فرمایا جو کافر ہوگا میں اس کو بھی کسی قدر متمتع کروں گا، مگر پھر اس کو عذاب دوزخ بھگتنے کے لیے ناچار کر دوں گا، اور وہ بری جگہ ہے۔ اور جب ابراہیم علیہ السلام اور اسماعیل علیہ السلام بیت اللہ کی بنیادیں اونچی کر رہے تھے تو ساتھ ساتھ دعا کرتے جاتے تھے کہ اے ہمارے پروردگار ہم سے یہ خدمت قبول فرما، بے شک تو سننے والا اور جاننے والا ہے۔ اے ہمارے پروردگار ہم کو اپنا فرما بردار بنائے رکھو، اور ہماری اولاد میں سے بھی ایک گروہ کو اپنا متی بناتے رہو، اور پروردگار ہمیں ہمارے طریق عبادت بتا اور ہمارے حال پر رحم کے ساتھ توجہ فرما، بے شک تو توجہ فرمانے والا مہربان ہے۔ اے پروردگار ان لوگوں میں انہی میں سے ایک پیغمبر مبعوث کیجیو جو ان کو تیری آیتیں پڑھ پڑھ کر سنایا کرے اور کتاب اور دانائی سکھایا کرے، اور ان کے دلوں کو پاک صاف کیا کر، بے شک تو غالب اور حکمت والا ہے۔ اللہ تعالیٰ اپنے بندے، اپنے پسندیدہ رسول اور اپنے خلیل امام الحنفیٰ اور انبیاء کے باپ حضرت ابراہیم علیہ السلام کا تذکرہ فرما رہے ہیں کہ انہوں نے بیت اللہ تعمیر کیا جو دنیا میں سب سے پہلا گھر ہے جو لوگوں کے لیے مقرر کیا گیا تاکہ وہ اس میں اللہ کی عبادت کریں، اور اللہ تعالیٰ نے ابراہیم علیہ السلام کو بیت اللہ کی رہنمائی فرمائی کہ کہاں کس جگہ بنانا ہے۔ حضرت علی ابن ابی طالب رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور دوسرے صحابہ کرام رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے مروی ہے کہ اللہ تعالیٰ نے ابراہیم علیہ السلام کو وحی کے ذریعے بیت اللہ کی جگہ بتائی، اور یہ بات ہم آسمانوں کی تخلیق میں ذکر کر چکے ہیں کہ بیت اللہ بیت المعمور کے عین نیچے واقع ہے۔ بالفرض اگر بیت المعمور نیچے گرے تو کعبۃ اللہ کے عین اوپر گرے گا۔ اس طرح ساتوں آسمانوں میں سے ہر ایک میں عبادت خانہ بالکل سیدھ میں ہے۔ بعض متقدمین نے کہا ہے کہ ہر ایک آسمان میں ایک عبادت گاہ ہے جہاں اس آسمان والے عبادت کرتے ہیں، جس طرح زمین والوں کے لیے کعبۃ اللہ ہے۔ اللہ تعالیٰ نے ابراہیم علیہ السلام کو حکم دیا کہ زمین والوں کے لیے ایک گھر بنائیں، جس طرح آسمان والے فرشتوں کے لیے عبادت گاہیں ہیں، اور اس کی جگہ کی نشاندہی بھی اللہ تعالیٰ نے خود ہی فرمائی جو آسمان و زمین کی تخلیق کے ساتھ ہی
مختص اور مقرر ہو چکی تھی۔ جیسا کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، یہ مکہ وہ شہر ہے جس کو آسمان و زمین کی پیدائش کے دن ہی سے عزت و حرمت والا قرار دیا گیا ہے اور قیامت کے دن تک اللہ کے حکم سے یہ حرمت والا رہے۔ بیت اللہ کب تعمیر کیا گیا؟ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے اس بارے میں کوئی صحیح حدیث ثابت نہیں جس سے ثابت ہو کہ ابراہیم علیہ السلام سے پہلے بھی بیت اللہ بنایا گیا تھا، مگر بعد مفسرین نے لفظ مکان البیت سے گھر کی جگہ سے اس بات پر استدلال کیا ہے، لیکن اس سے یہ ثابت نہیں ہوتا اور نہ یہ کوئی واضح دلیل ہے، کیونکہ اس سے وہ جگہ مراد ہے جو کہ اللہ کے علم میں مقدور و مقرر تھی، اور آدم علیہ السلام سے لے کر حضرت ابراہیم علیہ السلام تک تمام انبیاء کے نزدیک یہ جگہ عظمت و منزلت والی تھی۔ اور یہ بات ہم پہلے ذکر کر چکے ہیں کہ آدم علیہ السلام نے یہاں ایک قبہ بنایا تھا، اور فرشتوں نے آدم علیہ السلام سے کہا تھا کہ ہم نے تجھ سے پہلے اس جگہ کا، اس بابرکت گھر کا طواف کیا ہے، اور حضرت نوح علیہ السلام کی کشتی بھی 40 دن تک اپنے سواروں سمیت اس کا طواف کرتی رہی ہے۔ لیکن یہ سب اسرائیلی روایات ہیں۔ یہ بھی بیان کیا ہے کہ نہ ان کی تصدیق کی جائے اور نہ ان کی تکذیب کی جائے، لہٰذا ان سے استدلال نہیں کیا جا سکتا اور نہ ہی ان کو حجت کے طور پر استعمال کیا جا سکتا ہے۔ مزید یہ کہ اگر کتاب و سنت کی کوئی بات ان کی تردید کر دے تو یہ روایت مردود ہوں گی۔ اللہ نے فرمایا کہ سب سے پہلے گھر جو لوگوں کے لیے مقرر کیا گیا وہ مکہ میں ہے، وہ تمام جہان والوں کے لیے باعث برکت اور ہدایت ہے، یعنی عام لوگوں کے لیے ذریعہ ہدایت و برکت پہلا گھر مکہ میں بنایا گیا ہے۔ مکہ سے مراد ایک روایت کے مطابق مکہ ہی ہے۔ اس میں کھلی نشانیاں ہیں، یعنی اس بات پر کھلی نشانیاں ہیں کہ یہ کعبہ حضرت ابراہیم علیہ السلام کا بنایا ہوا ہے، جو اپنے بعد میں آنے والے تمام انبیاء کے والد ہیں۔ ان کی اولاد انہی کی پیروی کرتی اور انہی کے طریقے کو اپناتی رہی ہے، اس لیے اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ اس میں مقام ابراہیم ہے، اور مقام ابراہیم وہ پتھر ہے جس پر کھڑے ہو کر حضرت ابراہیم علیہ السلام بیت اللہ کو تعمیر کرتے رہے ہیں، کیونکہ جب دیواریں بلند ہوئیں تو اسماعیل علیہ السلام نے یہ مشہور پتھر لا کر رکھ دیا تاکہ اس پر چڑھ کر دیواروں کو مزید بلند کیا جا سکے، اور اس کا تذکرہ حضرت ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی ایک طویل حدیث میں موجود ہے۔ اور یہ پتھر حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے زمانے تک بیت اللہ کی دیوار سے چپکا رہا، پھر حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اس پتھر کو بیت اللہ سے تھوڑا سا دور کر دیا تاکہ طواف کرنے والوں کو اس کے پاس نماز پڑھنے میں رکاوٹ نہ ہو۔ اللہ تعالیٰ نے حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی رائے کو بہت سے کاموں میں پسند فرمایا اور تائید فرمائی۔ ان میں سے ایک یہ بھی ہے کہ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے ایک بار عرض کیا تھا کہ کاش ہم مقام ابراہیم کو نماز کی جگہ بنا لیں، تو اللہ تعالیٰ نے آپ کی تائید میں یہ آیت نازل فرمائی، وَاتَّخِذُوا مِن مَّقَامِ إِبْرَاهِيمَ مُصَلًّى، سورہ بقرہ آیت نمبر 125۔ اور مقام ابراہیم کو نماز کی جگہ بنا دو۔ اور حضرت ابراہیم علیہ السلام کے قدموں کے یہ نشانات ابتدائے اسلام تک موجود تھے، اور اس کو ابو طلاب نے اپنے قصیدے میں اس طرح ذکر کیا ہے، مجھے سور پہاڑ کی قسم اور اس ذات کی قسم جس نے صبیر پہاڑ کو بلند کیا، اور اس کی قسم جو ہرا پہاڑ پر چڑھنے کے لیے جاتا ہے اور واپس آتا ہے، اور میں بیت اللہ کی قسم اٹھاتا ہوں جو مکہ کی وادی میں یقینی طور پر اللہ کا گھر ہے، اور اللہ کی قسم اللہ اس سے غافل نہیں، اور جو اسود کی قسم جس کو لوگ صبح و شام چومتے ہیں جب وہ اس کے گرد چکر لگاتے ہیں،
ابراہیم علیہ السلام کے قدموں کے نشان اب بھی اس پر تر و تازہ ہیں۔ آپ کے پاؤں ننگے تھے اور آپ نے جوتے نہیں پہنے ہوئے تھے، یعنی آپ کے پاؤں کے نشان اس پر موجود ہیں، اور قدم کے نشان سے پتہ چلتا ہے کہ آپ ننگے پاؤں تھے، جوتا پہنا ہوا نہیں تھا۔ اور اللہ تعالیٰ نے اپنی کلام پاک میں بیت اللہ کی تعمیر کا تذکرہ اس طرح فرمایا ہے، اور اس وقت کو یاد کرو جب ابراہیم اور اسماعیل علیہ السلام بیت اللہ کی بنیادوں کو اونچا کر رہے تھے اور کہہ رہے تھے، اے ہمارے رب ہم سے یہ خدمت قبول فرما، بے شک تو ہی سننے والا جاننے والا ہے۔ وہ اللہ کے بہت مخلص اور انتہائی فرما بردار تھے، اور اللہ سمیع و علیم سے اپنی اطاعت و فرما برداری اور جد و جہد کو منظور و مقبول فرمانے کی دعا کرتے تھے۔ ارشاد باری تعالیٰ ہے، ربنا واجعلنا مسلمین لک ومن ذریاتنا امۃ مسلمۃ لک وارنا مناسکنا وتب علینا انک انت التواب الرحیم۔ سورہ بقرہ آیت نمبر 128۔ ترجمہ: اے ہمارے رب ہم کو اپنا فرما بردار بنائے رکھو اور ہمارے حال پر رحم کے ساتھ توجہ فرما، بے شک تو توجہ فرمانے والا مہربان ہے۔ مطلب یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ کے خلیل اور جلیل پیغمبر ابراہیم علیہ السلام نے بے آب و گیاہ وادی میں سب سے افضل جگہ میں سب سے اعلیٰ و برتر بلند شان والا گھر بنایا اور اس کے باشندوں کے لیے برکت کی دعا کی، اور یہ کہ ان کو پھلوں کا رزق دیا جائے، حالانکہ وہاں پانی بہت ہی کم تھا اور درختوں، کھیتوں اور پھلوں کا نام و نشان تک بھی نہ تھا، اور یہ بھی دعا کی کہ اس جگہ کو عزت و احترام، امن و آتشی والا بنا دے۔ اللہ تعالیٰ نے آپ کی اس دعا کو شرف قبولیت بخشا اور ان کی پکار پر لبیک کہا، میں حاضر ہوں، اور ان کا سارا مطالبہ پورا کر دیا۔ اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمایا، سورہ عنکبوت آیت نمبر 27۔ ترجمہ: کیا انہوں نے نہیں دیکھا کہ ہم نے حرم کو مقام امن بنا دیا ہے اور لوگ اس کے گرد و نواح سے اچک لیے جاتے ہیں؟ کیا یہ لوگ باطل پر اعتقاد رکھتے ہیں اور خدا کی نعمتوں کی ناشکری کرتے ہیں؟ اور دوسری جگہ ارشاد باری تعالیٰ ہے، اولم نمکن لہم حرما من یجبی الیہ ثمرات کل شیء رزقا من لدنا ولکن اکثرہم لا یعلمون۔ سورہ القصص آیت نمبر 57۔ ترجمہ: کیا ہم نے ان کو حرم میں جو امن کا مقام ہے جگہ نہیں دی جہاں ہر قسم کے میوے پہنچائے جاتے ہیں، اور یہ رزق ہماری طرف سے ہے، لیکن ان میں سے اکثر نہیں جانتے۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام نے اپنے رب سے یہ بھی دعا فرمائی کہ انہی میں سے ان میں سے ایک رسول بھیجے، یعنی ان میں ایسا رسول بھیجے جو ان کی جنس سے ہو اور ان ہی کی فصیح و بلیغ عربی زبان بولتا ہو، تاکہ ان کو دنیا اور دین کی نعمتیں اور دنیا و آخرت کی سعادت ان کو مکمل طور پر حاصل ہو۔ اللہ تعالیٰ نے اپنے خلیل حضرت ابراہیم علیہ السلام کی یہ دعا بھی قبول فرمائی اور ان میں سے ایک ایسا رسول مبعوث فرمایا۔ وہ ایسا اعلیٰ و عرفہ اور بلند شان والا تھا کہ اس پر نبوت اور رسالت کا سلسلہ ختم فرما دیا اور دین اس کے لیے مکمل فرما دیا جو ان سے پہلے کسی نبی کے لیے مکمل نہیں ہوا تھا، اور روئے زمین کے تمام لوگوں کے لیے آپ کا پیغام عام کر دیا۔ حالانکہ لوگ مختلف صفات، مختلف انواع و لغات والے ہیں، اور یہ دنیا کے تمام شہروں اور تمام علاقوں اور ہر دور کے لوگوں کے لیے ہے، اور قیامت قائم ہونے تک کے لوگوں کے لیے ہے۔ یہ دوسرے انبیاء کے مقابلے میں آپ کی خصوصیت ہے، کیونکہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم بھی سب سے اشرف و اعلیٰ و رفع ہیں، اور آپ کا دین بھی کامل و مکمل ہے، اور آپ کا شہر و علاقہ اعلیٰ درجے کا، اور زبان بھی عمدہ، اور اپنی امت پر آپ کمال درجے کے مشفق و مہربان ہیں اور رحمت کرنے والے ہیں۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا خاندان بھی عظمت والا، آپ کے ماں باپ بھی عظمت و شان والے، اور جائے پیدائش بھی عمدہ اور اعلیٰ و عرفہ منبع برکات۔ ابراہیم علیہ السلام نے زمین والوں کے لیے کعبۃ اللہ تعمیر کیا ہے، اس لیے آپ اس بات
بات کے حقدار پائے کہ ان کی اولاد میں پیدا ہونے والا آخری نبی بھی عرفہ و اعلیٰ مقام پر فائز ہو اور وہ آسمانوں پر بیت المعمور کے پاس اعلیٰ مراتب و منازل کے مستحق قرار پائیں، اور یہ بیت المعمور ساتویں آسمان والوں کا قبلہ اور عبادت خانہ ہے اور بابرکت ہے۔ روزانہ اس میں 70,000 کی تعداد میں فرشتے عبادت کے لیے داخل ہوتے ہیں۔ پھر قیامت تک دوبارہ ان کی باری نہیں آئے گی۔ ہم نے اپنی تفسیر ابن کثیر میں سورہ بقرہ کی تفسیر کے ضمن میں بیت اللہ کی تعمیر کے حالات اور اس سے متعلقہ احادیث و اقوال سلف نقل کیے ہیں۔ اس جگہ ہم اس کو دہرانا نہیں چاہتے، شائقین حضرت تفسیر ابن کثیر کی طرف رجوع فرمائیں۔ واللہ الحمد۔ انہی میں سے ایک قول حضرت صدی رحمت اللہ علیہ کا ہے کہ جب بیت اللہ کی تعمیر کے لیے اللہ تعالیٰ نے ابراہیم و اسماعیل علیہ السلام کو حکم دیا تو ان دونوں حضرات کو کچھ معلوم نہ تھا کہ اس کی جگہ کہاں ہے، تو اس جگہ کی نشاندہی کے لیے اللہ تعالیٰ نے الخجوج نامی ایک ہوا بھیجی جس کے 2 پر اور سام کی شکل و صورت میں ایک سر تھا۔ اس نے کعبہ کے ارد گرد جگہ کو صاف کر دیا اور اس کی بنیادیں ظاہر کر دیں۔ پھر حضرت ابراہیم و اسماعیل علیہ السلام نے کدالوں کے ساتھ کھدائی کر کے بیت اللہ کی بنیاد رکھی۔ اسی متعلق اللہ تعالیٰ کا ارشاد گرامی ہے وَإِذْ بَوَّأْنَا لِإِبْرَاهِيمَ مَكَانَ الْبَيْتِ، جب ہم نے ابراہیم علیہ السلام کے لیے بیت اللہ کی جگہ مقرر کر دی۔ پھر جب انہوں نے بنیادیں کھڑی کر دیں اور رکن بنانے لگے تو حضرت ابراہیم علیہ السلام نے حضرت اسماعیل علیہ السلام سے فرمایا کہ اے میرے بیٹے ایک خوبصورت پتھر لاؤ، اس کو میں اس جگہ رکھ۔ تو اسماعیل علیہ السلام نے عرض کیا کہ ابا جان میں تو تھک چکا ہوں۔ تو حضرت ابراہیم علیہ السلام نے فرمایا چلو یہ کام میں کرتا ہوں۔ تو جب وہ پتھر لینے کے لیے چلے تو حضرت جبرائیل علیہ السلام ایک سیاہ پتھر ہند سے لے کر آ ملے۔ یہ پتھر تغامت بوئی کی طرح سفید یاقوت تھا۔ حضرت آدم علیہ السلام اس پتھر کو جنت سے لائے تھے، لوگوں کی غلطیوں کی وجہ سے سیاہ ہو گیا تھا۔ اتنے میں حضرت اسماعیل علیہ السلام بھی ایک تغامہ ایک پہاڑی بوٹی ہے جس کا پھل اور پھول سفید ہوتا ہے اور جب یہ سوکھ جائے تو زیادہ سفید ہو جاتا ہے۔ پتھر لے کر پہنچے تو دیکھا کہ رکن کے پاس ایک پتھر پڑا ہوا ہے۔ حضرت اسماعیل علیہ السلام نے دریافت فرمایا کہ ابا جان یہ کدھر سے آیا ہے، کون لایا ہے؟ ابراہیم علیہ السلام نے فرمایا کہ تیرے سے زیادہ چست ایک جوان لایا ہے۔ بس دونوں باپ بیٹا بیت اللہ تعمیر کر رہے تھے اور ساتھ ساتھ دعا بھی کر رہے تھے، ربنا تقبل منا انکا انت السمیع العلیم۔ سورہ بقرہ آیت نمبر 127۔ ابن ابی حاتم رحمۃ اللہ علیہ نے ذکر کیا ہے کہ یہ 5 پہاڑوں کے پتھروں سے بنایا گیا ہے، اور انہوں نے اس کے ساتھ ایک واقعہ بھی ذکر کیا ہے کہ یہ دونوں باپ بیٹا تعمیر میں مصروف تھے تو وہاں اس وقت کے زمین کے بادشاہ ذوالقرنین کا گزر ہوا تو اس نے دریافت کیا کہ آپ کو کس نے اس کی تعمیر کا حکم دیا ہے؟ حضرت ابراہیم علیہ السلام نے جواب میں فرمایا کہ ہمیں اللہ تعالیٰ نے اس کی تعمیر کا حکم دیا ہے۔ ذوالقرنین نے کہا کہ مجھے کیسے پتہ چلے گا کہ یہ اللہ کا حکم ہے؟ تو 5 مینڈوں نے اس کی گواہی دی کہ اللہ تعالیٰ نے ہی ان کو حکم دیا ہے۔ تو سکندر ذوالقرنین اسی وقت آپ پر ایمان لایا اور آپ کی اس بات کی تصدیق کی۔ حضرت ازرقی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ اس نے حضرت ابراہیم علیہ السلام کے ساتھ مل کر بیت اللہ کا طواف بھی کیا۔ ایک لمبی مدت تک بیت اللہ شریف حضرت ابراہیم علیہ السلام کی تعمیر کی شکل میں موجود رہا۔ پھر قریش نے اس کو دوبارہ بنایا مگر ان کے پاس رقم کم ہو گئی تھی، کیونکہ قریش نے آپس میں ایک معاہدہ کیا تھا کہ حلال مال خرچ کرنا ہے، حرام کا پیسہ نہیں لگانا، تو انہوں نے شمال کی جانب شام کی طرف سے اسے چھوٹا کر دیا اور اسی حالت پر آج تک موجود ہے۔ ام المومنین حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان فرماتی ہیں کہ ایک دفعہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے مجھ سے
ارشاد فرمایا کہ جب تیری قوم نے کعبۃ اللہ کو بنایا تو حضرت ابراہیم علیہ السلام کی بنیادوں سے انہوں نے کچھ چھوڑ دیا، تو میں نے عرض کی یا رسول اللہ کیا آپ اس کو ابراہیم علیہ السلام کی بنیادوں پر دوبارہ تعمیر نہیں کر دیتے؟ تو آپ نے ارشاد فرمایا اگر تیری قوم کا زمانہ کفر کے قریب نہ ہوتا، یعنی ابھی نئے نئے اسلام لائے ہیں، تو میں یہ کام ضرور کر دیتا۔ اور دوسری روایت ہے کہ اگر تیری قوم کا زمانہ جاہلیت کے ساتھ بنا نہ ہوتا تو میں کعبہ کے خزانے کو اللہ کی راہ خرچ کر دیتا اور اس کا دروازہ زمین کے ساتھ ملا دیتا اور حتیم کو کعبہ میں شامل کر دیتا۔ حضرت عبداللہ بن زبیر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اپنے دور حکومت میں کعبہ کو اس انداز سے بنوایا جس کی اطلاع ان کی خالہ ام المومنین حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے دی تھی۔ جب حجاج بن یوسف نے 73 ہجری میں آپ کو شہید کر دیا تو اس نے عبد الملک بن مروان کو خط لکھا جو اس وقت خلیفہ تھا کہ یہ کام عبداللہ بن زبیر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اپنی مرضی سے ہی کروایا تھا، تو عبد الملک نے اسے پہلی حالت پر بنوانے کا حکم دیا، بس انہوں نے اس کی شامی دیوار کو توڑا اور حتیم کو اس سے نکال دیا اور دیوار کو بند کر دیا اور کعبہ کے اندر پتھر لگا دیے۔ اس طرح اس کا مشرقی دروازہ بلند ہو گیا اور مغربی دروازہ بالکل بند کر دیا گیا جیسے آج کل دیکھنے میں آتا ہے۔ پھر جب اموی بادشاہ کو یہ اطلاع ملی کہ ابن زبیر نے تعمیر کعبہ کا کام حضرت ام المومنین عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی بیان کرتا حدیث کی بنا پر رکھا تھا تو وہ اس پر نادم ہوئے اور پشیمان ہوئے اور کہنے لگے کہ کاش وہ اس کو عبداللہ بن زبیر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی تعمیر کے مطابق ہی چھوڑ دیتے اور کوئی رد و بدل نہ کرتے۔ مہدی بن منصور کی خلافت کے زمانے میں حضرت امام مالک بن انس رحمۃ اللہ علیہ سے مشورہ طلب کیا گیا کہ کعبۃ اللہ کو دوبارہ عبداللہ بن زبیر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی تعمیر کے انداز میں بنا دیا جائے جس طرح حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے حضور پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی خواہش اور تمنا بیان کی ہے۔ تو حضرت امام مالک نے فرمایا کہ مجھے خطرہ ہے کہ اس طرح کعبۃ اللہ بادشاہوں کا کھلونا بن جائے گا۔ مطلب یہ ہے کہ ہر آنے والا بادشاہ اپنی مرضی کے مطابق بنانے کی کوشش کرے گا۔ اس طرح بیت اللہ اسی حالت پر قائم رہا اور آج تک بدستور اس طرح قائم ہے۔ اللہ تعالیٰ اور ہمارے نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا حضرت ابراہیم علیہ السلام کی تعریف فرمانا۔ اللہ تعالیٰ کا ارشاد گرامی ہے وَإِذِ ابْتَلَىٰ إِبْرَاهِيمَ رَبُّهُ بِكَلِمَاتٍ فَأَتَمَّهُنَّ قَالَ إِنِّي جَاعِلُكَ لِلنَّاسِ إِمَامًا قَالَ وَمِنْ ذُرِّيَّتِي قَالَ لَا يَنَالُ أَحَدِ الظَّالِمِينَ۔ سورہ بقرہ آیت نمبر 124۔ ترجمہ: اور جب پروردگار نے چند باتوں میں ابراہیم علیہ السلام کی آزمائش کی تو وہ ان میں پورے اترے۔ اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ میں تجھ کو لوگوں کا پیشوا بناؤں گا۔ انہوں نے کہا پروردگار میری اولاد میں سے بھی پیشوا بنائو۔ اللہ نے فرمایا ہمارا قرار ظالموں کے لیے نہیں ہوا کرتا۔ اللہ کے حکم کے مطابق ابراہیم علیہ السلام نے جب بڑی بڑی تکالیف برداشت کی تو اللہ نے ان کو لوگوں کے لیے امام و مقتدا بنا دیا تاکہ لوگ ان کی پیروی کریں اور ان کے نقش قدم پر چلیں۔ تو آپ نے اللہ سے سوال کیا کہ یہ سلسلہ ان کے نسب میں باقی رہے اور ان کی اولاد میں بھی قیامت تک قائم رہے۔ اللہ تعالیٰ نے ان کی دعا کو شرف قبولیت بخشا اور ان کی اس تمنا کو پورا کر دیا۔ اب امامت انہی کے خاندان کو حاصل ہے۔ آپ کے بعد تمام انبیاء و رسل آپ کے اولاد میں سے ہیں، لیکن ظالموں کو اس دعا سے الگ کر دیا گیا اور امامت کو علم و عمل کے حامل افراد کے ساتھ مخصوص کر دیا گیا، جیسے کہ اللہ تعالیٰ نے فرمایا۔ ترجمہ: اور ہم نے ابراہیم کو اسحاق عطا کیے اور مزید برآں یعقوب عطا کیے اور سب کو نیک بخت کیا اور ان کو پیشوا بنایا کہ ہمارے حکم سے ہدایت کرتے تھے اور ان کو نیک کام کرنے اور نماز پڑھنے اور زکوٰۃ دینے کا حکم بھیجا اور وہ ہماری عبادت کیا کرتے تھے۔ اور لوط کا قصہ یاد کرو جب ہم نے ان کو حکم یعنی حکمت و نبوت اور علم بخشا اور اس بستی سے جہاں کے لوگ گندے کام کیا کرتے تھے بچا نکالا۔
بے شک وہ برے اور بد کردار لوگ تھے اور ہم نے انہیں اپنی رحمت کے محل میں داخل کیا، کچھ شک نہیں کہ وہ نیک لوگوں میں سے تھے۔ دوسری جگہ اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمایا، سورہ الانعام آیت نمبر 84 تا 87، ترجمہ، اور ہم نے ان کو اسحاق اور یعقوب بخشے اور سب کو ہدایت دی، اور ان سے پہلے نوح علیہ السلام کو بھی ہدایت دی تھی، اور ان کی اولاد میں سے داؤد اور سلیمان علیہ السلام اور ایوب اور یوسف اور موسیٰ و ہارون کو بھی، اور ہم نیکوکاروں کو ایسا ہی بدلہ دیا کرتے ہیں، اور زکریا اور یحییٰ اور عیسیٰ اور الیاس کو بھی، یہ سب نیکوکار تھے، اور اسماعیل اور یسع اور یونس اور لوط، اور ان سب کو جہاں کے لوگوں پر فضیلت بخشی تھی، اور بعد کو بعد پر ان کے باپ دادا اور بھائیوں میں سے بھی، اور ان کو برگزیدہ بھی کیا تھا اور سیدھا راستہ بھی دکھایا تھا۔ من ذریات کی ضمیر کا مرجع، اس کا مرجع مشہور رائے کے مطابق ابراہیم علیہ السلام ہے، اور حضرت لوط علیہ السلام اگرچہ ان کے بھتیجے تھے مگر تغلیباً انہیں بھی ابراہیم علیہ السلام کی اولاد میں شامل کر لیا گیا۔ اسی سبب سے ایک قول یہ بھی ہے کہ اس کا مرجع نوح علیہ السلام ہے، جیسا کہ ہم نے ان کے واقعے میں اس کا ذکر کیا ہے۔ اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ وَلَقَدْ أَرْسَلْنَا نُوحًا وَإِبْرَاهِيمَ وَجَعَلْنَا فِي ذُرِّيَّاتِهِمَا النبوة والکتاب فمنهم مہتد وکثیر منهم فاسقون، سورہ الحدید آیت نمبر 26، ترجمہ، اور ہم نے نوح اور ابراہیم علیہ السلام کو پیغمبر بنا کر بھیجا اور ان کی اولاد میں پیغمبری اور کتاب کے سلسلے کو وقتاً فوقتاً جاری رکھا، تو بات تو ان میں سے ہدایت پر ہیں اور اکثر ان میں سے اطاعت سے باہر ہیں۔ لہٰذا ابراہیم علیہ السلام کے بعد آسمان سے جو کتاب بھی کسی بھی نبی پر نازل ہوئی وہ حضرت ابراہیم علیہ السلام کی اولاد میں سے ہی کسی نبی پر نازل ہوئی، اور یہ اتنا بڑا اعزاز ہے کہ اس کا مقابلہ نہیں کیا جا سکتا، اور اس اجمال کی تفسیر یہ ہے کہ حضرت ابراہیم علیہ السلام کی پشت سے دو عظیم فرزند پیدا ہوئے۔ نمبر 1، اسماعیل علیہ السلام حضرت ہاجرہ سے، اور اسحاق علیہ السلام حضرت سارہ سے۔ پھر حضرت اسحاق علیہ السلام سے حضرت یعقوب پیدا ہوئے، اور اسرائیل انہی کا لقب ہے، اور بنی اسرائیل کے تمام قبیلے ان کی طرف منسوب ہیں۔ انہی میں نبوت کا سلسلہ جاری ہوا، اور وہ تعداد میں بہت زیادہ ہو گئے، جن کی تعداد کا خدا تعالیٰ کے سوا کسی کو علم نہیں ہے، اور رسالت و نبوت کے ساتھ ان کو خاص کیا، حتیٰ کہ عیسیٰ علیہ السلام بھی بنی اسرائیل میں سے ہی مبعوث ہوئے۔ باقی رہے حضرت اسماعیل علیہ السلام، تو ان سے عرب کے بہت سے قبائل پیدا ہوئے جن کا ذکر آگے چل کر کریں گے، اور ان سے کوئی نبی نہیں ہوا، صرف آخر میں بنی آدم کے سردار اور ان کے لیے آخرت میں سرمایہ افتخار جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم بن عبداللہ بن عبد المطلب بن ہاشم قرشی مکی پھر مدنی ہے، جس کا سلسلہ نسب حضرت اسماعیل علیہ السلام سے ملتا ہے۔ ان کے سلسلہ نسب اور بلند مرتبہ شاخ سے صرف یہی یکتا موتی جوہر آبدار اور انمول نگینہ ہے، یہی ہے وہ سردار جو سب کے لیے سرمایہ افتخار ہیں، اور قیامت کے دن اولین و آخرین سب لوگ ان پر رشک کریں گے۔ ایک حدیث میں ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ میں ایسی جگہ کھڑا ہوں گا جس سے میدان حشر کی تمام مخلوق میرے اوپر رشک کرے گی، حتیٰ کہ حضرت ابراہیم علیہ السلام بھی۔ صحیح مسلم۔ اس حدیث کے سیاق کے لحاظ سے معلوم ہوا کہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے حضرت ابراہیم علیہ السلام کی مدح توصیف فرمائی ہے کہ میرے بعد دنیا و آخرت میں حضرت ابراہیم علیہ السلام
سب سے افضل ہیں۔ امام بخاری نے حضرت ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت کی ہے کہ حضرت نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم حضرت امام حسن رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو اللہ کی پناہ میں دیتے تھے اور فرمایا کرتے تھے کہ تمہارے باپ حضرت ابراہیم علیہ السلام بھی ان الفاظ کے ساتھ اسماعیل و اسحاق علیہ السلام کو اللہ کی پناہ میں دیتے تھے۔ وہ کلمات و الفاظ یہ ہیں: اعوذ بکلمات اللہ التامات من کل شیطان وہامات ومن کل عین لعامت۔ ترجمہ: میں اللہ تعالیٰ کے کمل کلمات کے ساتھ پناہ مانگتا ہوں ہر شیطان اور موذی کیڑے سے اور ہر بد نگاہ سے۔ اللہ عز و جل کا ارشاد گرامی ہے، سورہ بقرہ آیت نمبر 207۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام کا اپنے رب سے سوال۔ جب حضرت ابراہیم علیہ السلام نے اپنے پروردگار سے عرض کی، اے پروردگار مجھے دکھا کہ تو مردوں کو کیوں کر زندہ کرے گا؟ اللہ نے فرمایا، کیا تجھے اس بات پر یقین نہیں ہے؟ عرض کی، کیوں نہیں؟ لیکن میں دیکھنا اس لیے چاہتا ہوں کہ میرا دل مکمل اطمینان کر لے۔ اللہ نے فرمایا، اچھا 4 پرندے پکڑ لو، پھر ان کو اپنے سے مانوس کرو، پھر ان کے ٹکڑے ٹکڑے کر لو، پھر ان کا ایک ایک ٹکڑا ہر ایک پہاڑ پر رکھ دو، پھر ان کو بلاؤ، وہ تمہارے پاس دوڑتے چلے جائیں گے، اور جان رکھو خدا غالب اور حکمت والا ہے۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام کے اس سوال کے مفسرین نے کئی اسباب اور توجیحات بیان کی ہیں۔ میں نے اپنی تفسیر ابن کثیر میں ان کا مکمل تذکرہ کیا ہے، جس کا خلاصہ یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ نے آپ کی درخواست کو منظور فرما لیا اور حکم دیا کہ وہ 4 پرندے پکڑ لیں۔ وہ پرندے کون سے تھے؟ ان کی تعین میں مفسرین کا اختلاف ہے کہ وہ کون سے پرندے تھے۔ پرندے کوئی بھی ہوں، بہرحال مقصود حاصل ہو جاتا ہے۔ اللہ تعالیٰ نے حکم دیا کہ وہ ان پرندوں کے اور ان کے پیروں کے ٹکڑے کریں، پھر ان کو خلط ملط کر کے ان کو چند حصوں میں تقسیم کریں، پھر ہر حصے علیحدہ علیحدہ پہاڑوں پر رکھ دیں، پھر ان کو اللہ کے حکم سے بلانے کا فرمایا۔ پھر جب ابراہیم علیہ السلام نے ان کو بلایا تو ہر پرندے کے حصے ایک دوسرے کے ساتھ ملنے لگے اور ہر ایک کا پر اس کے اپنے حصے کے ساتھ جڑنے لگا، یہاں تک پرندوں کا جسم پہلے کی طرح ٹھیک ہو گیا۔ ابراہیم علیہ السلام اللہ کی قدرت کا نظارہ کرتے رہے، جو کسی چیز کو بنانے کے لیے جب کن کہتا تو وہ ہو جاتا ہے۔ تو وہ پرندے بھاگ کر ابراہیم علیہ السلام کی طرف آنے لگے، اڑ کر نہیں آئے تاکہ ان کا مشاہدہ صاف اور واضح ہو جائے۔ کہا گیا ہے کہ اللہ تعالیٰ نے ان کو حکم دیا تھا کہ وہ پرندوں کے سر اپنے ہاتھ میں رکھیں۔ اب ہر پرندے کا جسم آ کر اپنے سر کے ساتھ مل کر اپنی اصلی حالت والا پرندہ بن جاتا۔ بے شک اللہ کے سوا کوئی معبود نہیں جو یہ کام کرنے والا ہے۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام کو بالکل مکمل طور پر یقین تھا کہ اللہ مردوں کو زندہ کرنے پر قادر ہے، لیکن وہ اپنی آنکھوں سے مشاہدہ کرنا چاہتے تھے تاکہ آپ کا علم الیقین سے عین الیقین کی طرف ترقی کرے۔ تو اللہ تعالیٰ نے ان کی یہ درخواست قبول فرمائی اور ان کی تمنا پوری کر دی، ان کو آنکھوں سے مشاہدہ کرا دیا۔ اللہ تعالیٰ نے فرمایا، سورہ آل عمران آیت نمبر 65 تا 68۔ ترجمہ: اے اہل کتاب، تم ابراہیم علیہ السلام کے بارے میں کیوں جھگڑتے ہو؟ حالانکہ تورات اور انجیل ان کے بعد اتری ہیں اور وہ پہلے ہو چکے ہیں، تو کیا تم عقل نہیں رکھتے؟ دیکھو، تم نے ایسی بات میں تو تم نے جھگڑا کیا ہی تھا جس کا کچھ تمہیں علم تھا بھی، مگر ایسی بات میں تم جھگڑا کیوں کرتے ہو جس کا تمہیں کچھ بھی علم نہیں؟ وہ خدا جانتا ہے اور تم نہیں جانتے۔ ابراہیم نہ تو یہودی تھے نہ عیسائی، بلکہ سب سے بے تعلق ہو کر ایک خدا کے ہو رہے تھے اور اس کے فرما بردار تھے اور مشرکوں میں سے نہ تھے۔ ابراہیم سے قرب رکھنے والے تو وہ لوگ ہیں جو ان کی پیروی کرتے ہیں، اور پیغمبر آخر الزماں اور وہ لوگ جو ایمان لائے ہیں، اور خدا مومنوں کا دوست ہے۔ اس آیت میں یہود و نصارہ کا اللہ تعالیٰ نے رد کیا ہے
کیونکہ ان کا دعویٰ تھا کہ ابراہیم علیہ السلام ان کے دین پر تھے۔ اللہ تعالیٰ نے ابراہیم علیہ السلام کو اس سے بری قرار دیا اور یہود و نصارہ کو جاہل بے عقل قرار دیا، اور یہ بھی بتا دیا کہ تورات اور انجیل ان کے بعد ہی اتری ہے۔ مطلب یہ ہے کہ جب تورات اور انجیل ان کے بعد ہی نازل ہوئی تو وہ آپ لوگوں کے دین پر کیسے ہو سکتے ہیں؟ اس لیے ان کو اللہ نے فرمایا، کیا تم لوگ عقل نہیں رکھتے؟ کیونکہ تمہاری شریعت تو بہت بعد میں نازل ہوئی ہے اور ابراہیم علیہ السلام اس سے پہلے گزر چکے تھے۔ پھر اللہ تعالیٰ نے اس کی مزید وضاحت کرتے ہوئے ارشاد فرمایا کہ ابراہیم علیہ السلام نہ تو یہودی تھے اور نہ نصرانی، بلکہ وہ تو یکسو اور یک طرفہ خالص مسلمان تھے اور مشرکوں میں سے نہ تھے۔ اور بعد تفصیل کے ساتھ اللہ تعالیٰ نے بیان فرمایا کہ وہ اللہ کے نازل کردہ دین پر تھے، جس کا خلاصہ اخلاص، باطل کو چھوڑ کر حق کو اختیار کرنا ہے، اور یہ دین حقیقی نصرانیت اور یہودیت کے مخالف ہے۔ اللہ تعالیٰ نے فرمایا، سورہ البقرہ آیت نمبر 130 تا 141، ترجمہ: اور ابراہیم علیہ السلام کے دین سے کون روگردانی کر سکتا ہے سوائے اس کے جو بڑا ہی بے وقوف، اور ہم نے ان کو دنیا میں بھی منتخب کیا تھا اور آخرت میں بھی وہ زمرہ صلحاء میں سے ہوں گے۔ جب ان سے ان کے پروردگار نے فرمایا کہ اسلام لے آؤ تو انہوں نے عرض کی کہ میں رب العالمین کے آگے سر اطاعت خم کرتا ہوں، اور ابراہیم نے اپنے بیٹوں کو بھی اسی بات کی وصیت کی، اور یعقوب علیہ السلام نے بھی اپنے فرزندوں سے یہی کہا کہ بیٹا، خدا نے تمہارے لیے یہی دین پسند فرمایا ہے، تو جب مرے مسلمان ہی مرے۔ بھلا جس وقت یعقوب علیہ السلام وفات پانے لگے تو تم اس وقت موجود تھے جب انہوں نے اپنے بیٹوں سے پوچھا کہ تم میرے بعد کس کی عبادت؟ تو انہوں نے کہا کہ آپ کے معبود اور آپ کے باپ دادا ابراہیم علیہ السلام اور اسحاق علیہ السلام کے معبود کی عبادت کریں گے، جو یکتا اکیلا معبود ہے، اور ہم اسی کے حکم بردار ہیں۔ یہ جماعت گزر چکی، ان کو ان کے اعمال کا بدلہ ملے گا اور تم کو تمہارے اعمال کا، اور جو عمل وہ کرتے تھے ان کی پرسش تم سے نہ ہوگی۔ اور یہودی عیسائی کہتے ہیں کہ تم عیسائی یا یہودی ہو جاؤ تو سیدھے راستے پر لگ جاؤ گے۔ اے پیغمبر، ان سے کہہ دو، نہیں، بلکہ ہم دین ابراہیمی اختیار کیے ہوئے ہیں، جو ایک خدا کے ہو رہے تھے اور مشرکوں میں سے نہ تھے۔ مسلمانوں، کہو کہ ہم خدا پر ایمان لائے، اور جو کتاب ہم پر اتری اور جو صحیفے ابراہیم اور اسماعیل اور اسحاق اور یعقوب اور ان کی اولاد پر نازل ہوئے، اور ان پر جو کتابیں موسیٰ عیسیٰ کو عطا ہوئی ان پر طرف، اور جو اور پیغمبروں کو ان کے پروردگار کی طرف سے ملے، ان پر سب پر ایمان لائے۔ ہم ان پیغمبروں میں سے کسی میں کچھ فرق نہیں کرتے، اور ہم اسی خدائے واحد کے فرما بردار ہیں۔ تو اگر یہ لوگ بھی اسی طرح ایمان لے آئیں جس طرح تم ایمان لے آئے ہو تو ہدایت یاب ہو جائیں گے، اور اگر منہ پھیر لیں اور نہ مانیں تو وہ تمہارے مخالف ہیں، اور ان کے مقابلے میں تمہیں خدا کافی ہے، اور وہ سننے والا جاننے والا ہے۔ کہہ دو کہ ہم نے خدا کا رنگ اختیار کر لیا ہے، اور خدا کے رنگ سے بہتر رنگ کس کا ہو سکتا ہے، اور ہم اس کی عبادت کرنے والے ہیں۔ ان سے کہو، کیا تم خدا کے بارے میں ہم سے جھگڑتے ہو؟ حالانکہ وہ ہمارا اور تمہارا پروردگار ہے، اور ہم کو ہمارے اعمال کا بدلہ ملے گا اور تم کو تمہارے اعمال کا، اور ہم خالص اس کی عبادت کرنے والے ہیں۔ اے یہود و نصارہ، کیا تم اس بات کے قائل ہو کہ ابراہیم اور اسماعیل اور اسحاق اور یعقوب اور ان کی اولاد یہودی یا عیسائی تھے؟ اے محمد، ان سے کہو کہ بھلا تم زیادہ جانتے ہو یا اللہ؟ اور اس سے بڑھ کر ظالم کون ہے جو خدا کی شہادت کو اور جو اس کے پاس کتاب میں موجود ہے چھپائے، اور جو کچھ تم لوگ کر رہے ہو خدا اس سے غافل نہیں ہے۔ یہ جماعت گزر چکی ہے، ان کو وہ ملے گا جو انہوں نے کیا، اور تم کو وہ جو تم نے کیا، اور جو عمل وہ کرتے تھے ان کی پرسش تم سے نہیں ہوگی۔ ان آیات میں اللہ رب العزت نے اپنے پیارے پیغمبر ابراہیم علیہ السلام کو یہودیت اور عیسائیت سے منزہ اور بری قرار دیا۔ فرمایا کہ نہ وہ یہودی تھے نہ عیسائی تھے، وہ تو یکسو ہو کر اللہ کی فرما برداری کرنے والے تھے۔ ان کا دامن شرک کی علائشوں سے بالکل پاک تھا، اس لیے اللہ نے ارشاد فرمایا کہ ابراہیم سب سے زیادہ قریبی وہ لوگ ہیں جو ان کی پیروی کرنے والے ہیں، یعنی جنہوں نے ان کے دین کو اختیار کیا وہ ان کے قریبی ہیں، اور یہ نبی محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ہیں، کیونکہ اللہ تعالیٰ نے آپ کو بھی دین حنیف کی تعلیمات کے ساتھ مبعوث فرمایا، جن کو لے کر ابراہیم خلیل اللہ علیہ السلام آئے تھے، اور اللہ تعالیٰ نے آپ کے لیے ہی اسی دین کو مکمل کیا،
اور آپ کو وہ کچھ دیا جو آپ سے پہلے کسی نبی اور رسول کو عطا نہیں ہوا، جیسے کہ اللہ تعالیٰ نے فرمایا سورہ الانعام آیت نمبر 161 تا 163۔ ترجمہ: کہہ دو کہ میرے پروردگار نے مجھے سیدھا راستہ دکھایا ہے، یعنی دین صحیح مذہب ابراہیم کا جو ایک خدا ہی کی طرف کے تھے اور مشرکوں میں سے نہ تھے۔ یہ بھی کہہ دو کہ میری نماز اور میری عبادت اور میرا جینا اور میرا مرنا سب کچھ خدائے رب العالمین کے لیے ہے، جس کا کوئی شریک نہیں، اور مجھ کو اسی بات کا حکم ملا ہے اور میں سب سے پہلا فرما بردار ہوں۔ دوسرے مقام پر اللہ تعالیٰ کا ارشاد ہے سورہ النحل آیت نمبر 120 تا 123۔ ترجمہ: بے شک ابراہیم لوگوں کے امام اور خدا کے فرما بردار تھے جو ایک طرف کے ہو رہے تھے اور مشرکین میں سے نہ تھے، اس کی نعمتوں کے شکر گزار تھے۔ خدا نے ان کو برگزیدہ بنایا تھا اور اپنی سیدھی راہ پر چلایا تھا، اور ہم نے ان کو دنیا میں بھی خوبی دی تھی اور وہ آخرت میں بھی نیک لوگوں میں سے ہوں گے۔ پھر ہم نے تمہاری طرف وہی بھیجی کہ دین ابراہیم کی پیروی اختیار کرو جو ایک طرف کے ہو رہے تھے اور مشرکوں میں سے نہ تھے۔ امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ نے حضرت ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت کی ہے کہ فتح مکہ کے موقع پر جب نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے بیت اللہ میں تصویریں دیکھی تو بیت اللہ کے اندر داخل نہ ہوئے، یہاں تک کہ آپ نے حکم دی کہ یہ تصویریں ہٹا دی جائیں، تو وہ تصویریں ہٹا دی گئیں، اور آپ نے دیکھا کہ حضرت ابراہیم علیہ السلام اور حضرت اسماعیل علیہ السلام کی تصویروں میں ان کے ہاتھوں میں تیر پکڑائے گئے ہیں، تو آپ نے ارشاد فرمایا اللہ ان مشرکوں کو برباد کرے، اللہ کی قسم انہوں نے کبھی تیروں کے ساتھ قسمت آزمائی نہیں کی تھی۔ بخاری شریف کی ایک اور روایت میں اس طرح کے الفاظ ہیں کہ اللہ ان کو تباہ کرے، یقیناً ہمارے شیخ و مقتدی ابراہیم علیہ السلام نے ان کے ساتھ کبھی قسمت آزمائی نہیں کی تھی۔ امہ کا مفہوم امام و مقتدی ہدایت یافتہ اللہ تعالیٰ کی طرف بلانے والا سب کو شامل ہے۔ قانتاً کہ میں نے سب احوال اور سرگرمیوں میں اس کے لیے عاجزی اور انکساری والا ہے، حنیفاً عقل و دانش کے ساتھ اس کے لیے مخلص، وہ مشرکین میں سے نہ تھے، شاکر الانعام، اپنے دل و زبان اور اعمال کے ساتھ ان کی نعمتوں کا شکر ادا کرنے والا، یعنی اللہ نے ان کو اپنا ایک خاص بندہ مقرر کیا اور اپنے پیغامات لوگوں تک پہنچانے کے لیے ان کو چن لیا، ان کو اپنا خلیل بنایا اور دنیا و آخرت کی بھلائیاں ان کے لیے جمع کی۔ اللہ تعالیٰ نے فرمایا ترجمہ: سورہ النساء آیت نمبر 25۔ ترجمہ: اور اس شخص سے کس کا دین اچھا ہو سکتا ہے جس نے حکم خدا کو قبول کیا اور وہ نیکوکار بھی ہے اور ابراہیم کے دین کا پیرو ہے، جو یکسو مسلمان تھے اور خدا نے ابراہیم کو اپنا دوست بنایا تھا۔ اللہ تبارک و تعالی اس آیت میں ابراہیم علیہ السلام کی پیروی کی ترغیب دے رہے ہیں، کیونکہ وہ سیدھے دین اور درست راستے پر تھے اور آپ نے اللہ کے تمام احکامات کی تعمیل کی، اس لیے اللہ تعالیٰ نے ان کی تمام تعریف و توصیف فرمایا ابراہیم الذی وفا، اور ابراہیم جس نے وفاداری کی، اور فرمایا کہ اللہ تعالیٰ نے ان کو اپنا دوست بنایا۔ خلط انتہا درجے کی محبت کو کہتے ہیں، جس کے بعد نے کہا ہے ترجمہ: تو میری روح کی پنہائیوں میں اتر گیا ہے، اور اس محبت کی وجہ سے خلیل کو خلیل کہا گیا ہے، اور یہ مرتبہ اور مقام امام الانبیاء سید المرسلین خاتم النبیین صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے بھی حاصل کیا، جیسے کہ حضرت جندب البجلی، حضرت عبداللہ بن عمرو اور ابن مسعود نے رسول کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے بیان کیا کہ آپ نے فرمایا اے لوگو، یقیناً اللہ نے مجھے خلیل بنایا ہے، اور آپ نے اپنے آخری خطبے میں ارشاد فرمایا اے لوگو، اگر میں نے اہل زمین سے کسی کو خلیل بنانا ہوتا تو ابو بکر کو خلیل بناتا، لیکن تمہارا ساتھی یعنی میں اللہ کا خلیل ہے۔ حضرت عمرو بن میمون بیان فرماتے ہیں کہ حضرت معاذ جب یمن میں آئے تو انہوں نے لوگوں کو صبح کی نماز پڑھائی اور قرات میں یہ قرآنی الفاظ پڑھے وَاتَّخَذَ اللَّهُ إِبْرَاهِيمَ خَلِيلًا۔ یہ الفاظ سن کر ایک آدمی کہنے لگا کہ ابراہیم علیہ السلام کی ماں کی آنکھ ٹھنڈی ہو گئی۔ ابن مردویہ نے حضرت ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت بیان کی ہے، وہ فرماتے ہیں کچھ صحابہ کرام بیٹھے ہوئے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا انتظار کر رہے تھے۔ جب آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم باہر تشریف لائے تو وہ لوگ آپس کی گفتگو میں مصروف تھے۔ آپ نے ان کی باتیں سنی، ان میں سے ایک کہہ رہا تھا تعجب ہے کہ اللہ تعالیٰ نے اپنی مخلوق میں سے حضرت ابراہیم علیہ السلام کو اپنا
اپنا خلیل اور دوست بنایا۔ دوسرے نے کہا کہ یہ اس سے زیادہ تعجب والی بات نہیں کہ اللہ نے موسیٰ علیہ السلام سے کلام کیا۔ تیسرا بولا عیسیٰ علیہ السلام اللہ کی روح اور اس کا کلمہ ہے۔ چوتھا کہنے لگا کہ حضرت آدم علیہ السلام کو اللہ نے چنا اور منتخب کیا۔ آپ نے ان کے پاس آ کر سلام کہا اور ارشاد فرمایا کہ میں نے تمہاری سب باتیں سنی اور تمہارا تعجب ملاحظہ کیا کہ ابراہیم خلیل اللہ ہیں اور وہ واقعتاً ایسے ہی ہیں۔ موسیٰ کلیم اللہ ہے اور عیسیٰ روح اللہ ہے اور اس کا کلمہ ہے اور آدم صفی اللہ ہے۔ یہ سب باتیں حقیقت ہیں اور سچی ہیں۔ اس کے ساتھ یہ بھی سن لو کہ میں اللہ کا حبیب ہوں اور مجھے کوئی فخر نہیں ہے اور میں سب سے پہلے سفارش کرنے والا ہوں اور سب سے پہلے میری سفارش قبول کی جائے گی اور میں فخر نہیں کرتا اور میں ہی سب سے پہلے جنت کے دروازے کا کنڈا کھٹکھٹاؤں گا اور اللہ تعالیٰ اس کو میرے لیے کھول دے گا اور مومن فقراء میرے ساتھ جنت میں داخل ہوں گے اور قیامت کے دن میں سب اگلے اور پچھلے لوگوں سے سب سے زیادہ عزت والا ہوں گا اور اس میں فخر والی کوئی بات نہیں۔ یہ حدیث اس سند سے غریب ہے مگر دوسری سندوں سے اس کی تائید اور شواہد ملتے ہیں۔ امام حاکم نے مستدرک میں حضرت ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے بیان کیا ہے کہ وہ فرماتے ہیں کہ کیا تم ابراہیم کے لیے خلت اور دوستی اور موسیٰ کے لیے کلام اور محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے لیے رویت باری کا انکار کرتے ہو؟ یہ حدیث صحیح اور شرط بخاری کے مطابق ہے مگر شیخین نے اسے روایت نہیں کیا ہے۔ امام حاکم نے مستدرک میں حضرت ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے بیان کیا ہے کہ وہ فرماتے ہیں کہ کیا تم ابراہیم کے لیے خلت اور دوستی اور موسیٰ کے لیے کلام اور محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے لیے رویت باری کا انکار کرتے ہو؟ یہ حدیث صحیح اور شرط بخاری کے مطابق ہے مگر شیخین نے اسے روایت نہیں کیا ہے۔ ابن ابی حاتم نے اسحاق بن یسار سے بیان کیا ہے کہ جب اللہ تعالیٰ نے ابراہیم علیہ السلام کو خلیل بنایا تو ان کے دل میں خوف پیدا ہو گیا حتیٰ کہ اس کی دل کی دھڑکنیں دور سے سنائی دیتی تھیں جیسے کہ فضا میں پرندوں کے اڑنے کی آواز آتی ہے۔ حضرت عبید بن عمیر رحمۃ اللہ علیہ بیان کرتے ہیں کہ ابراہیم علیہ السلام مہمان نواز تھے، لوگوں کی مہمان نوازی کیا کرتے تھے۔ ایک دن مہمان نوازی کے لیے کسی انسان کی تلاش میں نکلے لیکن کوئی شخص نہ ملا۔ واپس آئے تو گھر میں ایک شخص کھڑا ہوا ملا تو ابراہیم علیہ السلام نے اس سے کہا کہ میری اجازت کے بغیر میرے گھر میں کیوں داخل ہوا؟ اس نے کہا کہ میں اپنے رب کی اجازت سے داخل ہوا ہوں۔ آپ نے فرمایا تم کون ہو؟ اس نے کہا کہ میں ملک الموت ہوں، میرے رب نے مجھے اپنے بندوں میں سے ایک بندے کی طرف بھیجا ہے کہ میں اسے خوشخبری سناؤں کہ اللہ تعالیٰ نے اسے اپنا خلیل بنایا ہے۔ ابراہیم علیہ السلام نے پوچھا کہ وہ کون ہے اور اگر تو مجھے اس کے بارے میں خبر دے اور وہ کتنے ہی دور علاقے میں ہو تو میں ضرور اس کے پاس جاؤں گا اور میں ہمیشہ اس کا پڑوسی بن کر رہوں گا حتیٰ کہ موت ہمارے درمیان جدائی ڈال دے۔ فرشتے نے جواب میں کہا کہ وہ بندہ تو ہی ہے۔ فرمایا میں؟ کہا ہاں۔ فرمایا اچھا یہ بتاؤ اللہ نے مجھے اپنا خلیل کیوں بنایا ہے؟ کہا اس لیے کہ تم لوگوں کو مال و دولت دیتے ہو اور ان سے کچھ مانگتے نہیں ہو۔ ابن ابی حاتم اللہ تعالیٰ نے بہت سے مقامات پر آپ کی روح و توصیف فرمائی ہے۔ کہا گیا ہے کہ ایسے مقامات 35 ہیں جن میں سے 15 مقامات سورہ بقرہ میں ہیں۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام کا شمار ان 5 اول العزم رسولوں میں ہوتا ہے جن کا ان کے ناموں کے ساتھ تذکرہ خصوصی طور پر سورہ احزاب اور سورہ شعراء کی 2 آیات میں ہوا ہے۔ ایک جگہ اللہ تعالیٰ نے فرمایا وَإِذْ أَخَذْنَا مِنَ النَّبِيِّينَ مِيثَاقَهُمْ وَمِنْكَ وَمِنَ نُوحٍ وَإِبْرَاهِيمَ وَمُوسَىٰ وَعِيسَىٰ ابْنِ مَرْيَمَ وَأَخَذْنَا مِنْهُم مِيثَاقًا غَلِيظًا سورہ الاحزاب آیت نمبر 7۔ ترجمہ اور جب ہم نے پیغمبروں سے عہد لیا اور تم سے اور نوح سے اور ابراہیم سے اور موسیٰ سے اور مریم کے بیٹے عیسیٰ سے اور عہد بھی ان سے پکا لیا، اس نے تمہارے لیے دین کا وہی راستہ مقرر کیا جس کے اختیار کرنے کا نوح کو حکم دیا تھا اور جس کی اے محمد تیری طرف وحی کی، یہ اور جس کا ابراہیم اور موسیٰ اور عیسیٰ کو حکم دیا تھا وہ یہ کہ دین کو قائم رکھنا اور اس میں پھوٹ نہ ڈالنا، پھر یہ کہ حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے بعد اول العزم رسولوں میں سے افضل حضرت ابراہیم علیہ السلام ہیں۔
یہی وہ رسول ہیں جن کو آپ نے معراج کی رات 7ویں آسمان پر بیت المعمور کے ساتھ ٹیک لگائے دیکھا، وہ بیت المعمور کے جس میں ہر روز 70,000 فرشتے داخل ہوتے ہیں، پھر قیامت تک ان کی دوبارہ باری نہیں آتی۔ شریک بن ابی نمیر کی وہ حدیث جو انہوں نے حضرت انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت کی ہے، جو معراج کے متعلق ہے، جس میں ہے کہ حضرت ابراہیم علیہ السلام 6 آسمان پر تھے اور موسیٰ 7ویں آسمان پر تھے، لیکن یہ شریک کے ان کے اوہام میں سے ہے جن کی بنا پر ان پر تنقید کی گئی ہے، اور پہلی بات ہی صحیح ہے کہ آپ 7ویں آسمان پر تھے۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، بے شک کریم ابن کریم بن کریم یوسف بن یعقوب بن اسحاق بن ابراہیم خلیل الرحمن ہیں۔ امام احمد اس روایت کے ساتھ متفرد ہیں۔ اس طرح بخاری نے حضرت ابن عمر سے روایت کی ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ بے شک کریم ابن کریم یوسف بن یعقوب بن اسحاق بن ابراہیم علیہ السلام ہیں۔ حضرت امام احمد رحمۃ اللہ علیہ حضرت ابن عباس سے روایت کرتے ہیں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ قیامت کے دن سب لوگ ننگے اٹھائے جائیں گے، تو میدان حشر میں سب سے پہلے حضرت ابراہیم علیہ السلام کو کپڑے پہنائے جائیں گے۔ پھر آپ نے یہ آیت تلاوت فرمائی، کما بدانا اول خلق نعیدہ، تو یہ فضیلت اس فضیلت سے زیادہ کو مقتدا نہیں ہے، جس میں آپ نے فرمایا کہ میں قیامت کے دن ایسے مقام پر کھڑا ہوں گا کہ سب لوگ میرے اوپر رشک کریں گے، حتیٰ کہ ابراہیم علیہ السلام بھی۔ اور ابراہیم علیہ السلام سے افضل ہونے کی دلیل ایک اور حدیث ہے، جس میں ہے کہ میں نے تیسری دعا اس دن کے لیے مؤخر کر رکھی ہے جس دن تمام مخلوق میری طرف رغبت کرے گی، حتیٰ کہ ابراہیم علیہ السلام بھی۔ اور یہی وہ مقام محمود ہے کہ جس کے متعلق رسول کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ میں قیامت کے دن آدم کی اولاد کا سردار ہوں گا، اور اس میں کوئی فخر کی بات نہیں۔ پھر آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ذکر کیا کہ قیامت کے دن لوگ سفارش طلب کرنے کے لیے آدم علیہ السلام کے پاس جائیں گے، پھر نوح علیہ السلام کے پاس، پھر ابراہیم علیہ السلام کے پاس، پھر موسیٰ علیہ السلام کے پاس، پھر عیسیٰ علیہ السلام کے پاس، مگر وہ سب اس سے انکار کریں گے، حتیٰ کہ محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے پاس آئیں گے۔ میں کہوں گا کہ ہاں میں اس کا اہل ہوں۔ علی آخر الحدیث۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان کرتے ہیں کہ جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے سوال کیا گیا، اے اللہ کے رسول، لوگوں میں سے سب سے زیادہ عزت والا کون ہے؟ آپ نے جواب میں ارشاد فرمایا کہ سب سے زیادہ پرہیزگار، زیادہ عزت والا۔ لوگوں نے کہا کہ ہم اس کے متعلق آپ سے سوال نہیں کر رہے۔ پھر آپ نے فرمایا کہ لوگوں میں سب سے زیادہ عزت والے اللہ کے نبی یوسف ہیں، جن کا باپ دادا پردادا اللہ کے نبی ہیں، اور یہ پردادا ابراہیم اللہ کے خلیل ہیں، جو 4 پشتوں تک مقام نبوت کے حامل ہیں۔ پھر لوگوں نے کہا کہ ہم اس کے متعلق نہیں پوچھ رہے، تو آپ نے سوال فرمایا کہ کیا تم عرب کے قبائل کے بارے میں پوچھ رہے ہو؟ لوگوں نے کہا جی ہاں۔ تو آپ نے فرمایا جو جاہلیت میں اچھے تھے وہ اسلام میں اچھے ہیں، جبکہ وہ دین کے معاملے میں سمجھدار ہو جائیں۔ حضرت انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ بن مالک بیان کرتے ہیں کہ ایک آدمی نے آ کر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو کہا، یا خیر البریہ۔ آپ نے فرمایا کہ یہ تو حضرت ابراہیم علیہ السلام ہیں۔ یہ بات آپ نے تواضع اور انکسار کے انداز سے، جیسے کہ آپ نے فرمایا کہ مجھے موسیٰ علیہ السلام پر فضیلت نہ دو، کیونکہ قیامت کے دن سب لوگ بے ہوش ہو جائیں گے، تو سب سے پہلے میں ہوش میں آؤں گا کہ موسیٰ علیہ السلام عرش کا ایک پایا پکڑے کھڑے ہوں گے۔ اب میں نہیں جانتا کہ وہ مجھ سے پہلے ہوش میں آئیں گے یا طور پہاڑ پر بے ہوشی کے بدلے انہیں اس بے ہوشی سے بچا لیا گیا۔ یہ اور اس قسم کی دوسری احادیث اس بات کے منافی نہیں جو تواتر کے ساتھ ثابت ہیں کہ آپ قیامت کے دن اولاد آدم کے سردار ہوں گے۔ اسی طرح ابی بن کعب کی مسلم والی حدیث بھی اس کے منافی نہیں، جس میں ہے کہ آپ نے فرمایا کہ میں نے تیسری دعا اس دن کے لیے محفوظ کر لی ہے، جس دن تمام لوگ حتیٰ کہ ابراہیم علیہ السلام بھی میرے طرف رغبت کریں گے۔ جب ابراہیم علیہ السلام محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے سوا سب اول العظم پیغمبروں میں افضل ہیں، تو نمازی کو حکم دیا گیا کہ تشہد میں یوں درود پڑھے، جس کے متعلق حضرت کعب بن اجرح بیان کرتے ہیں کہ ہم نے عرض کیا کہ اے اللہ کے رسول،
نماز میں سلام کہنا تو ہم کو معلوم ہے، اب ہم آپ پر درود کیسے پڑھیں؟ آپ نے فرمایا یوں پڑھیں، اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید، اللہم بارک علی محمد وعلی آل محمد کما بارکت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید۔ ترجمہ: اے اللہ، محمد اور محمد کی آل پر رحمت نازل فرما جیسے تو نے ابراہیم اور اس کی آل پر رحمت نازل فرمائی۔ اے اللہ، محمد اور محمد کی آل پر برکت نازل فرما جیسے تو نے ابراہیم اور اس کی آل پر برکت نازل فرمائی، یقیناً تو تعریف والا، بزرگی والا ہے۔ اللہ نے فرمایا وَإِبْرَاهِيمُ الَّذِي وَفَّى، یعنی ابراہیم علیہ السلام نے اللہ تعالیٰ کے تمام احکام کی تعمیل کی اور ایمان کی تمام خصائل اور شاخوں پر کاربند رہے، اور وہ بڑے کام سر انجام دیتے ہوئے چھوٹے کاموں کی مصلحت سے غافل نہیں ہوتے تھے۔ وَإِذِ ابْتَلَىٰ إِبْرَاهِيمَ رَبُّهُ بِكَلِمَاتٍ فَأَتَمَّهُنَّ کی تفسیر میں فرماتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ نے ان کو طہارت اور نظافت کی 10 چیزوں سے آزمایا، جن میں سے 5 کا تعلق سر کے ساتھ اور 5 کا تعلق جسم کے ساتھ تعلق ہے۔ سر سے متعلق 5 چیزیں یہ ہیں: مونچھوں کا کاٹنا، کلی کرنا، ناک کی صفائی کے لیے اس میں پانی ڈالنا، بالوں کی مانگ نکالنا۔ باقی جسم کے ساتھ تعلق رکھنے والی 5 چیزیں یہ ہیں: ناخن تراشنا، زیر ناف بالوں کا مونڈنا، ختنہ کرنا، بغلوں کے بال کھینچنا، پیشاب اور پاخانہ کے بعد پانی کے ساتھ صفائی کرنا۔ مؤلف کتاب ابن کثیر رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے بیان کرتے ہیں کہ آپ نے فرمایا 5 چیزیں فطرت کی ہیں: ختنہ کرنا، زیر ناف بالوں کو صاف کرنے کے لیے لوہا استعمال کرنا، مونچھیں کاٹنا، ناخن تراشنا، بغلوں کے بال کھینچنا۔ ام المومنین حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا بیان فرماتی ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا 10 چیزیں فطرت سے ہیں: مونچھیں کاٹنا، داڑھی کو چھوڑنا، مسواک کرنا، ناک میں پانی ڈالنا، ناخن کاٹنا، انگلیوں کے جوڑوں کو دھونا، بغلوں کے بال کھینچنا، زیر ناف بالوں کو مونڈنا، پانی سے استنجا کرنا۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام کی عمر اور ختنے کے متعلق تذکرہ آگے آئے گا۔ خلاصہ مقصود و حاصل اس کا یہ ہے کہ اللہ کے لیے مخلص ہو کر کام کرنا اور عبادت میں عجز و انکسار اور ان کو جسم کی اصلاح اور پاکیزگی سے غافل نہیں کرتا تھا، بلکہ اخلاص و عبادت کے ساتھ ساتھ آپ ہر عضو کو اس کا حق دیتے تھے اور صفائی و ستھرائی کا خاص خیال رکھتے تھے۔ بال بڑھ جاتے تو کٹوا لیتے، ناخن تراش لیتے اور جسم سے میل کچیل دور کر لیتے۔ یہ بھی ان تمام چیزوں سے ہیں جن کی وجہ سے اللہ تعالیٰ نے ان کی تعریف و توصیف فرمائی اور فرمایا وَإِبْرَاهِيمُ الَّذِي وَفَّى۔ جنت میں ان کے محل کا تذکرہ مسند بازار میں حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ جناب نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا جنت میں ایک محل ہے۔ راوی کہتے ہیں کہ میرا خیال ہے آپ نے فرمایا وہ محل موتی کا ہے، اس میں کسی قسم کی کوئی کمزوری نہ دراڑ ہے، جس کو اللہ نے اپنے خلیل ابراہیم علیہ السلام کی مہمانی کے لیے تیار کر رکھا ہے۔ اس حدیث کو نامعلوم راوی نے مسندن بیان کیا ہے، مگر یزید بن ہارون اور نضر بن شمیل نے موقوفاً بیان کیا ہے۔ مؤلف کتاب ابن کثیر رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ اگر اس حدیث میں یہ علت نہ ہوتی تو یہ صحیح کی شرط پر ہوتی اور انہوں نے اس کو نقل نہیں کیا۔ آپ کا حلیہ مبارک حضرت امام احمد مسند میں حضرت جابر سے روایت کرتے ہیں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا انبیاء میرے سامنے لائے گئے تو میں نے موسیٰ علیہ السلام کو دیکھا کہ وہ درمیانے قد کے آدمیوں میں سے ہیں، جیسے گویا شنوعہ کے قبیلے میں سے ہیں، اور میں نے عیسیٰ بن مریم علیہ السلام کو دیکھا تو ان کے ساتھ زیادہ مشابہت والے عروہ بن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہیں، اور میں نے ابراہیم کو دیکھا، ان کے ساتھ سب سے زیادہ مشابہ دہیہ ہیں۔ اس حدیث کو ان الفاظ اور اس سند سے بیان کرنے میں امام احمد منفرد ہیں۔ حضرت ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے بیان کیا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ میں نے عیسیٰ بن مریم اور موسیٰ اور ابراہیم علیہ السلام کو دیکھا۔ عیسیٰ
عیسیٰ بن مریم سرخ رنگ کے گھنگریالے بالوں والے اور کشادہ سینے والے تھے۔ موسیٰ علیہ السلام گندمی رنگ اور بڑے جسم والے تھے، اور ابراہیم علیہ السلام کی شکل و صورت کا اندازہ کرنا ہے تو اپنے ساتھی یعنی مجھ محمد کو دیکھ لو۔ حضرت مجاہد بیان فرماتے ہیں کہ لوگوں نے حضرت ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے پاس دجال کا تذکرہ کیا اور کہا کہ اس کی دونوں آنکھوں کے درمیان کاف رے لکھا ہوگا، تو حضرت ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا کہ میں نے یہ بات تو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے نہیں سنی، البتہ بعد انبیاء کے بارے میں سنا ہے، مثلا ابراہیم علیہ السلام کو دیکھنا ہے تو اپنے ساتھی یعنی مجھ محمد کو دیکھ لو، اور موسیٰ علیہ السلام گھنگریالے بالوں والے گندمی رنگ کے سرخ اونٹ پر سوار ہیں، جس کی نکیل کی رسی کھجور کی چھال سے بنی ہوئی ہے، گویا ان کو میں اب بھی وادی میں اترتے دیکھ رہا ہوں۔ آپ کی وفات اور عمر مبارک مفسر ابن جریر رحمت اللہ علیہ نے ذکر کیا ہے کہ ابراہیم علیہ السلام نمرود بن کنعان کی بادشاہی کے زمانے میں پیدا ہوئے، اور ایک قول کے مطابق اس کا مشہور نام ضحاک بادشاہ ہے، جس نے 1000 سال تک حکومت کی، اور یہ بہت جابر ظالم بادشاہ تھا۔ بعد مفسرین مورخین کا قول ہے کہ یہ بنی راسب میں سے تھا، جس کی طرف نوح علیہ السلام کو بھیجا گیا، اور وہ اپنے دور میں پوری دنیا کا بادشاہ تھا۔ اس کے حالات میں یہ بھی ذکر کیا گیا ہے کہ اس کے دور میں ایک ستارہ ظاہر ہوا جس نے سورج اور چاند کی روشنی کو بھی ماند کر دیا، تو اس وقت کے لوگ دہشت زدہ ہو گئے، اور نمرود کو بھی فکر لاحق ہوئی، تو اس نے نجومیوں کاہنوں کو اکٹھا کیا اور اس کے متعلق ان سے پوچھا، تو انہوں نے کہا کہ تیری رعایا میں سے ایک بچہ پیدا ہوگا جو تیری بادشاہی کے زوال کا سبب بنے گا۔ یہ سن کر وہ گھبرایا اور اس نے پابندی لگا دی کہ کوئی مرد اپنی عورت کے پاس نہیں جا سکتا، اور اس وقت موجود تمام بچوں کو قتل کرنے کا حکم دیا۔ ابراہیم علیہ السلام اس دور میں پیدا ہوئے، اور اللہ نے آپ کو ان کافروں کے مکر و فریب سے محفوظ رکھا یہاں تک کہ آپ مکمل جوان ہو گئے، اور اللہ تعالیٰ نے اچھے طریقے سے آپ کی نشو و نما کی، یہاں تک کہ آپ کے ساتھ وہ حالات پیش آئے جو ہم پہلے ذکر کر۔ مقام پیدائش حضرت ابراہیم علیہ السلام مقام سوست میں پیدا ہوئے، اور بعد نے کہا ہے کہ بابل میں پیدا ہوئے، بعد نے کہا ہے کہ کوسی کی طرف واقع ایک جگہ سواد میں پیدا ہوئے، اور ایک روایت حضرت ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے ہم ذکر کر چکے ہیں کہ آپ دمشق کے مشرق میں واقع ایک شہر برزہ میں پیدا ہوئے، جب اللہ تعالیٰ نے آپ کے ہاتھوں نمرود کو تباہ کیا، پھر وہاں سے شام کے علاقے میں آئے اور ایلیہ شہر میں قیام پذیر ہوئے، جیسے کہ ہم پہلے ذکر کر آئے ہیں، اور آپ کے ہاں اسماعیل اور اسحاق پیدا ہوئے، اور آپ کی زندگی ہی میں آپ کی بیوی حضرت سارہ حبرون بستی میں فوت ہو گئیں، اور یہ بستی کنعان کے علاقے میں تھی۔ اہل کتاب کے قول کے مطابق حضرت سارہ کی عمر 127 برس تھی۔ آپ ان کی وفات پر بہت غمگین اور سوگوار ہوئے، اور بنی حیث کے ایک شخص عفرون بن سہر سے 400 مسکال میں زمین کا ایک ٹکڑا لے کر وہاں اسے دفن کیا۔ اہل کتاب کے بیان کے مطابق سارہ کے فوت ہونے کے بعد اپنے بیٹے حضرت اسحاق علیہ السلام کی رفقا بنت بطویل بن ناہور بن طارق سے شادی کی، اور اپنے غلام کو بھیجا تو ان کو وہاں سے اونٹ پر سوار کر کے لے آیا۔ ان کے ساتھ ان کی مرضعہ اور خادمائیں بھی تھیں۔ اہل کتاب کے قول کے مطابق اس کے بعد حضرت ابراہیم علیہ السلام نے کنتورہ نامی ایک عورت سے شادی کی، جس سے ان کے ہاں اولاد ہوئی۔ ان کا نام زمران، یکشان، مادان، مدین، شیاک اور وشوہ ہیں۔ پھر اہل کتاب نے ان کی تمام اولاد کا ذکر کیا ہے، جو سب کنتورہ کی اولاد میں سے ہیں۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام کی وفات کا ذکر ابن عساکر نے بہت سی روایات سلف ایسی ذکر کی ہیں جو اہل کتاب سے منقول ہیں، جن میں حضرت ابراہیم علیہ السلام کے پاس ملک الموت کے آنے کا ذکر ہے، اور ان کی صحت کا اللہ تعالیٰ کو ہی زیادہ علم ہے۔ ایک قول ان کے اچانک فوت ہونے کا ہے، جس طرح حضرت سلیمان اور داؤد علیہ السلام بھی اچانک فوت ہوئے تھے، لیکن اہل کتاب سے منقول شدہ واقعہ اس سے مختلف ہے۔ وہ کہتے
لکھتے ہیں کہ ابراہیم علیہ السلام بیمار ہوئے اور 175 سال یا 190 سال کی عمر میں انتقال فرمایا اور حبرون الحیسی کی زمین میں اپنی بیوی سارہ کے پاس افرون الحیسی کے کھیتوں میں دفن ہوئے، اور ان کے کفن دفن کا انتظام حضرت اسماعیل علیہ السلام اور حضرت اسحاق علیہ السلام نے کیا۔ کچھ روایات ایسی بھی ہیں جن سے معلوم ہوتا ہے کہ حضرت ابراہیم علیہ السلام نے زندگی کی 200 بہاریں دیکھیں۔ ان میں سے ایک روایات حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی ہے، جسے ابن حبان نے ذکر کیا ہے کہ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے بیان کرتے ہیں کہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ حضرت ابراہیم علیہ السلام نے 120 سال کی عمر میں اپنا ختنہ کیا، اس کے بعد 80 سال تک زندہ رہے اور ختنہ قدوم کلہاڑے سے کیا۔ پھر مذکورہ روایات بیان کرنے کے بعد ابن حبان نے عبد الرزاق سے بیان کیا ہے کہ قدوم ایک بستی کا نام ہے، مطلب یہ ہے کہ اس سے کلہاڑا مراد نہیں ہے۔ حافظ ابن عساکر رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ میں کہتا ہوں کہ صحیح بخاری میں ہے کہ آپ نے 80 سال کی عمر میں ختنہ کیا، اور اس کے بعد اس روایت میں اس کا کوئی ذکر نہیں کہ ختنہ کرنے کے بعد آپ کتنا عرصہ زندہ رہے، واللہ عالم۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے ایک روایت یہ بھی منقول ہے کہ سب سے پہلے ابراہیم علیہ السلام نے شلوار پہنی اور سب سے پہلے انہوں نے مانگ نکالی اور سب سے پہلے زیر ناف بال صاف کرنے کے لیے لوہا استعمال کیا اور سب سے پہلے قدوم کلہاڑے کو ختنے کے لیے استعمال کیا، اور اس وقت ان کی عمر 120 برس تھی۔ اس کے بعد آپ 80 سال زندہ رہے اور سب سے پہلے مہمان نواز ہیں اور سب سے پہلے آپ کے بال سفید ہوئے، واللہ عالم۔ اور مرفوع کے زیادہ مشابہ ہے، اور یہ بات ابن حبان سے بہت مختلف ہے۔ امام مالک رحمۃ اللہ علیہ نے حضرت یحییٰ بن سعید بن مسیب سے بیان کیا ہے کہ سب سے پہلے ابراہیم علیہ السلام نے میزبانی کا شرف حاصل کیا ہے، سب سے پہلے آپ نے ختنہ کیا تھا، سب سے پہلے مونچھیں کاٹی اور سب سے پہلے بڑھاپا دیکھا، تو آپ نے اللہ تعالیٰ سے عرض کی، یا اللہ یہ کیا ہے؟ اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ یہ وقار ہے، اور عرض کی مولا مجھے وقار میں اور زیادہ کر۔ ان کے علاوہ دوسرے راویوں نے یہ الفاظ زیادہ بیان کیے ہیں کہ انہوں نے سب سے پہلے اپنی مونچھیں کاٹی، سب سے پہلے لوہا استعمال کیا اور سب سے پہلے شلوار زیب تن کی ہے۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام کی قبر کہاں ہے؟ آپ کی قبر اور حضرت اسحاق و یعقوب علیہ السلام کی قبریں اس عمارت میں ہیں جہاں سلیمان علیہ السلام نے حبرون کے علاقے میں بنائی تھی، اور یہی وہ شہر ہے جو آج تک الخلیل کے نام سے مشہور ہے، اور یہ بات بنی اسرائیل کے زمانے سے آج کے ہمارے دور تک تواتر کے ساتھ جماعت در جماعت نقل ہوتی چلی آ رہی ہے کہ حضرت ابراہیم علیہ السلام کی قبر خلیل شہر میں ہے۔ باقی کسی جگہ یا شہر کے تعین کے بارے میں کوئی روایات نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے صحیح طور پر ثابت نہیں ہے، لہٰذا اس پورے علاقے کا خیال رکھنا چاہیے اور اس کا احترام کرنا چاہیے، اور آس پاس زمین کھودنے سے پرہیز کرنا چاہیے، مبادا کہیں ایسا نہ ہو کہ وہاں ابراہیم علیہ السلام یا انبیاء کی اولاد میں سے کسی کی قبر ہو اور زمین کھودنے سے ان کی بے حرمتی ہو جائے۔ ابن عساکر نے وہب بن منبع تک اپنی سند سے بیان کیا ہے کہ ابراہیم علیہ السلام کی قبر کے پاس سے ایک پتھر ملا جس پر یہ اشعار لکھے ہوئے ہیں، جس کی امید نے اس کو تاریکیوں میں چھوڑ دیا ہو اور اس کا وقت مقرر آ گیا ہو، وہ مر جائے گا، اور جس کی موت قریب آ گئی اس کو اس سے چھٹکارے کے لیے کوئی ہیلا اور تدبیر کام نہ دے گی، اور بعد والا شخص کیسے زندہ رہ سکتا ہے جبکہ اس سے پہلا شخص مر چکا ہے، اور آدمی کے ساتھ قبر میں کوئی چیز ساتھ نہ ہوگی سوائے اس کے عمل کے۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام کی اولاد کا تذکرہ۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام کے ہاں ہاجرہ قبطیہ مصریہ سے اسماعیل علیہ السلام پیدا ہوئے، پھر آپ کے چچا کی بیٹی سارہ سے حضرت اسحاق پیدا ہوئے۔ حضرت سارہ کی وفات کے بعد آپ نے کنتورہ بنت یقطن کنعانیہ سے شادی کی، تو اس سے 6 بچے پیدا ہوئے، مدین، زمران، سرج، یکشان اور نشک، اور چھٹے کا نام ذکر نہیں کیا۔ پھر اس کے بعد آپ نے حجون بنت امین سے شادی کی، تو اس سے 5 لڑکے پیدا ہوئے، کسان، سورج، امیم، لوط اور نافس۔ ابو القاسم السہیلی نے اپنی کتاب التعریف والا علام میں اس طرح ذکر